हेलन ऑफ ट्रॉय। यूनान की वो हसीना जिसके लिए ट्रॉय की 10 साल जंग हुई। खूनरेजी से भरपूर एक तारीखी नॉवल। मुसन्निफ असलम राही MA। यूनानियों का कहना है कि डाडानोस नाम का एक शख्स हुआ करता था और बहरे फास्फोरस के किनारे की सरजमीनों पर रिहाइश रखता था, जिन सरजमीनों को हेलन पांट का नाम दिया गया था। इस डाडानोस ने वहां के चरवाहे बादशाह ट्यूसर से शादी कर ली थी। उसका एक बेटा था, नाम जिसका ट्रॉस था। इसी ट्रॉस का एक बड़ा बेटा अलियूस था। इसी अलियूस ने दरियाए सिकंदर के किनारे एक शहर आबाद किया जिसका नाम ट्रॉय रखा गया। इसी शहर को लोग टावर के नाम से भी पुकारा करते थे, लेकिन इसका नाम ज्यादातर ट्रॉय के नाम से ही मशहूर हुआ। कहते हैं कि ट्रॉय शहर आबाद करने वाले इसी अलियूस ने अपने देवताओं से इल्तिजा की कि उसने ये जो शहर आबाद किया है, इस सिलसिले में वो अपनी रजामंदी की कोई निशानी जाहिर करें। यूनानियों का मजीद कहना है कि यूनानियों की देवमालाई कहानी में सबसे बड़े देवता ज़ियुस ने ट्रॉय आबाद करने वाले शख्स इलियुस की इल्तिजा को कबूल किया और अपनी रजामंदी की निशानी के तौर पर कहा कि अपालो देवता इलियुस के रेवड़ चढ़ाया करेगा, और ये भी तय पाया कि अपालो एक खास मुद्दत के लिए खिदमत अंजाम देगा। और इसके बाद इलियुस पर कुछ शराइत आयद की गई थी कि वो रेवड़ चढ़ाने के बदले अपालो को कैसे नवाजेगा। चुनाचा अलियुस तो मर गया। उसका बेटा लाओमेदन ट्रॉय का हुक्मरान बना और उसके लिए बड़े देवता ज़ियुस के कहने पर अपोलो ट्रॉय वालों के रेवड़ चढ़ाया करता था। जब मुकर्रर की हुई मुद्दत पूरी हुई तो जो शराइत तय की गई थी, लाओमेदन ने वो शराइत मानने से इनकार कर दिया। इस तरह ट्रॉय के बादशाह लाओमेदन ने पहली बार देवताओं की नाराजगी को मोल लिया। कहते हैं कि दूसरी नाराजगी कुछ इस तरह पैदा हुई कि ट्रॉय के बादशाह की एक बहन थी जिसका नाम हेसुइन था। वो बहुत खूबसूरत थी और वो एक अफरीत की निगाह का निशाना बन गई। इस अफरीत ने ट्रॉय के बादशाह से ये कहा था कि अगर वो ट्रॉय को बचाना चाहता है तो हेसुइन को उसके हवाले कर दिया जाए। हवालगी का तरीकाकार ये रखा गया कि हेसुइन को समुद्र के किनारे जंजीरों में एक चट्टान के साथ बांध दिया जाए। वहां से वो अफरीत उसे उठाकर ले जाएगी। चुनाचा ट्रॉय के बादशाह ने अपनी बहन को जंजीरों से समुद्र के किनारे बांध दिया था ताकि ट्रॉय शहर बचा रहे। साथ ही उसने अपने देवताओं से फिर इस अफरीत के खिलाफ मदद मांगी। यूनानियों का कहना है कि इसकी इस पुकार के जवाब में हरकुलेस को भेजा गया, जिसने इस अफरीत का काम तमाम कर दिया। लेकिन हरकुलेस को एक शर्त के साथ ट्रॉय के बादशाह ने ट्रॉय की मदद के लिए भेजा था। ये दरअसल इसकी बहन, जिसका नाम हेसुइन था, उसको यूनान का एक नौजवान तीलामान पसंद करता था। शर्त ये रखी गई थी कि अफरीत से हेसुइन को बचाया जाएगा, लेकिन हेसुइन को उसके चाहने वाला तीलामान के हवाले कर दिया जाएगा। ट्रॉय के बादशाह ने इस शर्त को कबूल कर लिया और जब हरकुलेस ने इस अफरीत के साथ जंग करते हुए इसका काम तमाम कर दिया और हेसुइन को बचा लिया गया, तब ट्रॉय के बादशाह ने हेसुइन को यूनान भेजने से इनकार कर दिया, जिस पर हरकुलेस ट्रॉय के बादशाह पर चढ़ दौड़ा और हेसुइन को वो खुद उठाकर यूनान में इसके चाहने वाले तीलामान के हवाले करके चला गया। इस मौके पर हरकुलेस ने क्योंकि ट्रॉय के बादशाह को मौत के घाट उतार दिया था, लिहाजा उसके मरने के बाद उसका बेटा और हेसुइन का भाई ट्रॉय के ताजो तख्त का मालिक बना और उसका नाम परियाम था। इस परियाम ने एक इंतहाई खूबसूरत लड़की से शादी कर ली थी जिसका नाम हकूबा था, और इस तरह परियाम और हकूबा के यहाँ काफ़ी बच्चे पैदा हुए, जिनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर, जुर्रतमंद और पसंदीदा हेक्टर था। आखिर अपने एक बेटे पारस की पैदाइश के वक्त हकूबा ने एक खौफनाक ख्वाब देखा। उसने ख्वाब में देखा कि उसने आग के एक शोले को जन्म दिया है। चुनाचे ये ख्वाब उसने पहले अपने शौहर और ट्रॉय के बादशाह परियाम से बयान किया। परियाम ने सारे नजूमियों को तलब किया और इसकी बीवी ने जो ख्वाब देखा था वो उनके सामने पेश किया। इसकी ताबीर बताने के लिए कहा और साथ ही ये भी कहा कि अगर ये बुरा ख्वाब है तो फिर इसका कोई सद्देबाब भी बताएं। चुनाचा नजूमियों ने परियाम को बताया था कि उसके यहाँ जो बेटा पैदा हुआ है वो इसकी सल्तनत की तबाही और बर्बादी का बाइस बनेगा। नजूमियों की तरफ से ये फैसला सुनने के बाद ट्रॉय का बादशाह परियाम और उसकी बीवी हकूबा बड़े परेशान हुए। चुनाचा दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर यह फैसला किया कि अपनी सल्तनत और अपने इलाके को बचाने के लिए अपने नौमौलूद बेटे पारिस को मौत के घाट उतार दिया जाए। ऐसा करने के लिए दोनों मियाँ बीवी ने अपने नौमौलूद बेटे पारिस को अपने एक गुलाम के हवाले किया और उसे हुक्म दिया कि वो बच्चे को कोहिस्तान ईदा पर लेकर जाए और वहां से मौत के घाट उतारकर लाश को कोहिस्तानी सिलसिले के नीचे फेंक दे। चुनाचे वो गुलाम नौमौलूद बच्चे को उठाकर कोहिस्तान ईदा की तरफ लेकर गया। बच्चे का नाम पारस रख दिया गया था। इसने बच्चे को नीचे फेंक दिया, लेकिन बच्चा मरा नहीं बल्कि जिंदा ही रहा, यहाँ तक कि एक गडरिया उसे उठाकर अपने यहाँ लेकर गया।
وہ گڈریہ کوہستان ایدا کے اوپر بھی اپنے ریوڑ چرایا کرتا تھا۔ چنانچہ اسی گڈریہ کے بچوں کے ساتھ پرورش پاتے ہوئے ٹروئے کے بادشاہ کا بیٹا پارس جوان ہو گیا۔ کوہستان ایدا بادشاہ کے محل کے قریب ہی تھا، اور محل کے قریب ہی بادشاہ کا بیٹا پارس چرواہوں کے اندر پرورش پاتا رہا، اور اسے خبر بھی نہ تھی کہ وہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ پارس جب جوان ہوا تو ان دنوں اس کوہستانی سلسلے کے آس پاس جو گڈریوں کی بستی تھی، ان میں چوریاں بہت ہویا کرتی تھیں۔ چنانچہ پارس اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ان گڈریوں کے ساتھ ایسی جرات مندی اور دلیری کے ساتھ حرکت میں آیا کہ چوروں اور بٹ ماروں کا نہ صرف اس نے خاتمہ کر دیا، اور جو بچے ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ چنانچہ ان علاقوں میں پارس مددگار کے نام سے بھی مشہور ہوا۔ آخر گڈریوں کے ہاں ہی اس نے اوٹینون نام کی ایک لڑکی سے شادی کر لی، اور اس کے ساتھ وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگا۔ کہتے ہیں کہ یہی پارس ایک روز ایشیا کے کوہستان ایدا پر اپنا ریوڑ چرا رہا تھا کہ اس کے پاس ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں سنہری رنگ کا ایک سیب تھا، اور اس کے ساتھ 3 انتہا درجے کی خوبصورت لڑکیاں بھی تھیں۔ چونکہ تھوڑی دیر پہلے وہ تینوں لڑکیاں اور وہ شخص وہاں موجود نہ تھا، اچانک پارس کے قریب آئے تھے، اور پھر ان 3 لڑکیوں اور اس کے ساتھ اس شخص کو دیکھ کر پارس حیران اس لیے بھی ہوا تھا کہ پہلے تو اس نے انہیں ان سرزمینوں پر دیکھا نہ تھا۔ اس کی حیرانگی اور پریشانی کو دیکھتے ہوئے ان 3 حسین لڑکیوں کے ساتھ جو شخص تھا وہ پارس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ڈرو نہیں، یہ جو 3 حسین لڑکیاں میرے ساتھ ہیں یہ 3 دیویاں ہیں، اور میں بڑے دیوتا کی طرف سے ایک پیغامبر ہوں۔ اس اجنبی شخص نے پارس سے یہ بھی کہا کہ دیوتاؤں نے ایک کام تمہارے ذمہ لگایا ہے، اور تم نے ان 3 لڑکیوں میں سے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان میں سے کون سی زیادہ حسین ہے۔ اس شخص نے پارس پر یہ بھی انکشاف کیا کہ یونانیوں کے دیوتاؤں کے دیوتا زیوس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ انصاف تم سے کرایا جائے گا۔ اس نے پارس کو مخاطب کرتے ہوئے مزید کہا کہ ایک دعوت میں شادی کا اہتمام کیا جا رہا تھا کہ وہاں قحط کی دیوی نمودار ہوئی۔ اس دعوت میں سارے دیوی دیوتا شرکت کر رہے تھے۔ قحط کی دیوی نے یہ سنہری سیب پھینکا اور یہ بھی کہا کہ یہ سنہری سیب اس کو ملے گا جو دیویوں میں سب سے خوبصورت ہوگی، اس لیے کہ اس سیب کے اندر کچھ خصوصیات ہیں۔ چنانچہ یہ جو 3 دیویاں ہیں میرے ساتھ ہیں، ساری دیویوں میں انہی کا انتخاب ہوا ہے کہ سب سے زیادہ یہ 3 حسین ہیں۔ اب دیوتاؤں کے دیوتا زیوس نے مجھے قاصد اور پیغامبر کے طور پر تمہاری طرف بھیجا ہے تاکہ تم یہ فیصلہ کرو کہ ان 3 دیویوں میں کون سی سب سے زیادہ حسین اور پرکشش ہے، اور یہ سنہری سیب اس کے حوالے کیا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ پیغامبر رکا اور پھر دوبارہ پارس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں بذات خود ان دیویوں سے متعلق کچھ نہیں کہوں گا، یہ خود ہی تم سے اپنا تعارف کرائیں گی، اپنے متعلق تفصیل بتائیں گی، اور وہ ساری تفصیل جاننے کے بعد تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان میں سے کون زیادہ حسین ہے، اور وہی اس عجیب و غریب مافوق الفطرت سیب کی حقدار ہوگی۔ میں صرف تمہارے سامنے ان کے نام لوں گا۔ ان میں سے ایک کا نام ہیرا، دوسرا کا نام ایتھینا، اور تیسری کا نام افرودیتی ہے، اور انہیں تمہاری طرف زیوس نے بھیجا ہے۔ اب میں چپ ہوتا ہوں اس لیے کہ یہ تینوں دیویاں تمہارے سامنے کھڑی ہیں، اور تم ہی ان کا جائزہ لیتے ہوئے زیوس کی تمنا کے مطابق ان کا فیصلہ کرو گے۔ جہاں تک یونانیوں کے دیوتا زیوس کا تعلق ہے تو یونانی اسے رب الارباب تسلیم کرتے تھے۔ زیوس کے معنی روشن آسمان کے تھے۔ رومنوں نے اسی دیوتا کا نام جوپیٹر رکھ دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اپنے باپ کے خاتمے کے بعد یہی زیوس بادشاہ بنا، اور بادشاہ بننے کے بعد اس نے اپنے ایک بھائی ہیڈس کو پاتال اور دوسرے بھائی کو پوسیڈن کو سمندر کا دیوتا بنا دیا تھا۔ یونانیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ زیوس خوبصورت عورتوں کا بڑا شیدائی تھا اور اس کی کئی بیویاں تھیں۔ زیوس آسمان کا بادشاہ کہلانے اور کے علاوہ بادلوں اور بارش کا دیوتا بھی خیال کیا جاتا تھا۔ رات دن اور موسموں کے تغیرات اس کے حکم سے ہوتے تھے۔ نیکوں کو جزا اور بدوں کو سزا دینا بھی یونانیوں کے مطابق اسی کا کام تھا۔ یونانیوں کا کہنا تھا کہ کوہستان اولمپس پر اس کا دربار اور محل سب دیوی دیوتاؤں سے زیادہ خوبصورت اور مضبوط ہوا کرتا تھا۔ دربار میں زیوس کا تخت سونے اور ہاتھی دانت کا بنا ہوتا تھا جو انتہائی خوبصورت اور نفیس ہوا کرتا تھا۔ جب کبھی بجلی کڑکتی، بادل گرجتے تو یونانی لوگ یہی سمجھا کرتے تھے کہ زیوس دیوتا غصے کا اظہار کرتے ہوئے برقی تیر چلا رہا ہے۔ لوگ آسمان پر چھائے ہوئے متحرک بادلوں کو زیوس کا رتھ خیال کیا کرتے تھے۔ زیوس کی پسند کا پرندہ عقاب اور اس کا پسندیدہ درخت شاہ بلوط تھا۔ یہ دیوتا طبیعت کے لحاظ سے ہرجائی اور متلون مزاج خیال کیا جاتا تھا۔ رومنوں نے اس کا نام جوپیٹر رکھا۔ یہ 2 لفظوں کا مرکب تھا جن کے معنی آسمان کے باپ یا مالک کے تھے۔ روم میں اس دیوتا کا اونچی پہاڑی پر مندر بنایا گیا تھا اور اسے شہر کا خاص طور پر نگہبان اور سرپرست خیال کیا جاتا تھا۔ چنانچہ جب اس شہر کا کوئی نیا حاکم مقرر ہوتا تھا تو وہ اپنی خدمت شروع کرنے سے پہلے جوپیٹر کے مندر میں جا کر
اس کی پوجا کیا کرتا اور اسے چڑھاوے چڑھایا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس زیوس کی کئی بیویاں تھیں اور اس کی بہت سی اولاد بھی تھیں۔ یونانی زیوس کا بت اس طرح بنایا کرتے تھے کہ اس کے دائیں ہاتھ میں عصا اور بائیں ہاتھ میں آسمانی تیر ہوا کرتے تھے۔ اس کی داڑھی خوب لمبی ہوتی تھی۔ اس کے لباس کے لیے زرد رنگ کا خیال کیا جاتا تھا اور اس کے بت کے پاس ایک عقاب کو بٹھایا جاتا تھا۔ اس کا تخت سونے چاندی اور ہاتھی کے دانت کا بنا ہوتا تھا۔ جہاں تک یونانیوں کی دیوی ہیرا کا تعلق ہے تو یونانی اسے مربیہ خاتون کہتے تھے۔ یہ زیوس کی بہن تھی اور اس کی خوبصورتی سے زیوس ایسا متاثر ہوا کہ اسے شادی کا پیغام دے دیا، لیکن اسے زیوس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ یہ اس کی لاابالی طبیعت سے واقف تھی۔ آخر زیوس نے زبردستی اس سے شادی کر لی۔ اس زبردستی کی شادی کی وجہ سے ہیرا دیوی ہمیشہ زیوس سے خائف اور بدظن رہتی تھی۔ یونانیوں کے ہاں یہ دیوی بڑی خوبصورت خیال کی جاتی تھی۔ اس کے مشہور و معروف مندر ارگوس اور اولمپیا میں ہوا کرتے تھے۔ ایک اور دیوی جسے کوسو قزا کی دیوی کہا جاتا تھا اور جس کا نام آئرس تھا، وہ اس کی قاصد اور پیغام رسان ہوا کرتی تھی۔ یونانیوں کا خیال تھا کہ ہیرا دیوی کی سواری کو مور کھینچتے تھے۔ سواری سنہری رتھ یا تخت زیری کہلاتی تھی، جبکہ اس دیوی کے تاج میں سوس اور گلاب کے پھول لگے ہوئے ہوتے تھے۔ مور اور گائیں اس کے پسندیدہ جانور تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ہیرا کی ایک بیٹی تھی، نام اس کا ہیبی تھا۔ یہ شباب اور تندرستی کی دیوی کہلاتی تھی۔ یہ اکثر اپنے باپ کی خدمت میں رہتی تھی اور اپنے باپ کی مجلس میں یہ ساکی گری کے فرائض انجام دیا کرتی تھی۔ ساتھ ہی یونانی یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس کے ہاتھ سے جام گر پڑا تو اس کی اس حرکت سے زیوس برہم اور ناخوش ہو کر اسے ساکی گری کی خدمت سے علیحدہ کر دیا۔ ہیرا سے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ زیوس کی دوسری اولاد کے ساتھ برا سلوک کرتی تھی، خاص کر ہرکولس سے، جو زیوس کے بیٹوں میں سب سے بڑا نامور تھا۔ اس کے ساتھ ہیرا دیوی کا سلوک بڑا برا ہوا کرتا تھا۔ دوسری دیوی کا نام ایتھینا تھا۔ رومنوں نے اس دیوی کا نام ہزوا دیوی رکھ لیا تھا۔ ایتھینا دیوی سے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کا باپ تو زیوس تھا، لیکن اس کی ماں کا کچھ پتہ نہیں۔ ایتھنز شہر میں اس کا مرمری مندر کنواری کے مندر کے نام سے مشہور ہوا کرتا تھا۔ مشہور مجسمہ ساز فیدیا نے جو اس کا 24 فٹ اونچا بت ہاتھی دانت اور سونے سے ڈھال کر بنایا تھا، اس دیوی کی عظیم ترین مقدس علامتیں مرغ، سانپ اور اونٹ تھیں۔ زیتون کا درخت بھی یونانیوں کے مطابق اس دیوی نے لگایا تھا۔ الو بھی اس دیوی کا محبوب ترین پرندہ تھا۔ اس دیوی کی پوجا ہر جگہ کی جاتی تھی۔ یونانیوں کی یہ سب سے پیاری اور محبوب دیوی تھی۔ یونانی بھی یہ بھی کہتے تھے کہ جوانی کے دور میں اس دیوی کو چوری کرنے کی بڑی عادت تھی۔ اس کی چوری کی متعدد داستانیں بھی یونانیوں کے ہاں مشہور ہیں۔ اس کے باوجود یہ اپنے باپ کی بے حد وفادار اور قابل اعتماد تھی اور اس کا باپ زیوس اس پر پورا اعتماد اور بھروسہ کیا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جس کمرے میں زیوس اپنے برقی تیر رکھا کرتا تھا، اس کمرے کی چابیاں ایتھینا کے پاس ہوا کرتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ تمام دیوتا اس خوبصورت اور نازک اندام دیوی کو چاہتے تھے۔ اس کے باوجود اس نے کسی سے بھی شادی نہیں کی۔ یہ تمام عمر کنواری ہی رہی۔ یہ عقل و دانش، تہذیب اور شائستگی کے علاوہ بہت سے فنون کی دیوی بھی کہلاتی تھی۔ تمام سردست کاریوں کی یہی دیوی خیال کی جاتی تھی۔ ایتھینا خود بھی کاٹنے، سینے پرونے اور سوزن کار میں ماہر خیال کی جاتی تھی۔ دھول مٹی کے برتن، ہل بیلوں کا جوا، گھوڑے کی لگام، رتھ اور جہاز یونانیوں کے مطابق اس دیوی کی ایجادات ہیں۔ گنتی کا طریقہ کار بھی انسانوں کو اسی نے سکھایا، پڑھایا۔ عورتوں کو روزمرہ کے کاموں کے طریقے بھی اسی دیوی نے سکھائے۔ یونانی کہتے ہیں کہ گھوڑے کو بھی انسان کے لیے سب سے پہلے اس نے ہی سدھایا تھا۔ اس دیوی سے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس قدر زیادہ خوبیوں کی مالک ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جنگ و جدل کی خوفناک اور بے رحم دیوی بھی کہلاتی تھی۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا جاتا تھا کہ اسے خون ریزی کا شوق بھی نہیں تھا اور یہ امن و امان کو برقرار رکھنے کے حق میں ہوا کرتی تھی۔ ہمیشہ وہ جھگڑوں کا پرامن تصفیہ ہی چاہتی تھی۔ اس دیوی کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ منصف مزاج ہونے کی وجہ سے ملزموں کو آزاد کر دیا کرتی تھی۔ یونانی اس دیوی کے مجسمے کو کچھ اس طرح ظاہر کرتے تھے کہ اس کے جسم پر جنگ و جدل کے پورے ہتھیار سجاتے تھے، سر پر 4 تاج رکھتے تھے اور ایک ہاتھ میں عصا لیے اسے کھڑے کرتے تھے۔ فولادی سپر کے علاوہ سینے پر 4 آئینوں کے بیچ ایک خوفناک چڑیل کا چہرہ بنا دیا جاتا تھا، جس کے سر پر لٹو کی جگہ سانپ پھنکار رہے ہوتے تھے۔ یونان کا موجودہ شہر ایتھنز اسی دیوی کے نام پر رکھا گیا تھا۔ تیسری دیوی کا نام افرودیتی تھا۔ یہ عشق و محبت، عیش و عشرت کی، حسن و جمال، مسکراہٹوں اور نزاکتوں کی دیوی خیال کی جاتی تھی اور رومنوں نے اس کا نام وینس دیوی رکھا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شروع میں رومن وینس کو بہت بڑی دیوی نہیں مانتے تھے، لیکن جب یونانیوں کی دیوتی افرودیتی سے اسے جوڑا گیا
تو اس کی پرستش عام ہو گئی۔ سب سے پہلے یونان کے جزائر قبرص میں اس کی پرستش شروع ہوئی۔ اس کے بعد یونان اور روم دونوں میں اس کی پرستش عام ہو گئی۔ اپریل کا مہینہ یعنی بہار کا مہینہ اس دیوی کی پرستش کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ نباتات میں سیب، برگ ریحان، شاہ گل، جانوروں میں قمری، بط اور ابابیل اس دیوی کی وجہ سے متبرک جانے جاتے تھے۔ یونانیوں کا کہنا ہے کہ یہ دیوی ان پرندوں سے یا جانوروں سے قاصد کا کام لیتی تھی۔ یونانیوں کے ہاتھ جب سنگ تراش اس دیوی کا بت تیار کرتے تو اس کے معصوم بچے ایروز کو بھی اس کے ساتھ بناتے تھے۔ اس دیوی کی پیدائش کی نسبت پرانے شاعروں نے لکھا ہے کہ وہ سمندر کے کف سے پیدا ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حسن و عشق کی اس دیوی کا شوہر آگ کا دیوتا تھا، لیکن یہ اپنے شوہر کی بھی وفادار بیوی ثابت نہ ہوئی۔ جب اس کی شوہر سے پہلے لڑائی ہوئی تو اس نے اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف توجہ کی۔ یونانیوں کا کہنا ہے کہ حسن و جمال میں کوئی بھی دیوی اس دیوی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ٹروائے کے شہزادے پارس نے اس کی خوبصورتی پر اسے انعام بھی دیا تھا۔ عورتوں کو حسین اور دل فریب بنا دینے کی قدرت رکھتی تھی، اور جب کسی عورت کی کمر سے اپنا سحر انگیز کمر بند کھول کر باندھ دیتی تو اس عورت میں ایک کشش پیدا ہو جاتی تھی۔ یونانیوں کا کہنا ہے کہ سمندر کے دیوتا کی بیٹی تھیسس کی شادی پر سبھی دیوی دیوتا آئے، اور اس شادی کے موقع پر فتنہ فساد کی دیوی ایروز نے سونے کا ایک سیب جس پر سب سے زیادہ خوبصورت کا لفظ لکھا ہوا تھا دیویوں کے درمیان پھینکتے ہوئے کہا، جو دیوی سب سے زیادہ خوبصورت ہوگی اس کو یہ سیب انعام کے طور پر ملے گا۔ اس پر تین دیویوں ایتھنا، ہیرا اور افرودیتی کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہر دیوی اپنے آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت سمجھتی اور کہتی تھی۔ اس موقع پر کیونکہ زیوس بھی ان کے درمیان میں موجود تھا، اس نے دیویوں کو خوبصورتی کے سوال پر لڑتے جھگڑتے ہوئے پایا تو ہرمس دیوتا یعنی مرکری کو اپنے پاس بلاتے ہوئے کہا، ان تینوں کو ٹروائے کے شہزادے پارس کے پاس لے کر جاؤ۔ جس دیوی کی جھولی میں وہ سونے کا یہ سیب ڈال دے گا وہی سب سے خوبصورت خیال کی جائے گی۔ اب یہی تینوں دیویاں پارس کے سامنے کھڑی تھیں، چونکہ ہرمس یعنی مرکری دیوتا نے کہہ دیا تھا کہ تینوں دیویاں اپنا تعارف خود ہی کرائیں گی، لہٰذا سب سے پہلے ہیرا دیوی پارس کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میرا نام ہیرا ہے اور مجھے اولمپس کی ملکہ خیال کیا جاتا ہے۔ اگر تم فیصلہ میرے حق میں دے دے تو میں تجھے ایسے تحائف سے نوازوں گی جو تجھے غیر فانی بنا دیں گے، لہٰذا میں تجھ سے کہتی ہوں کہ اس مقدمے کا فیصلہ میرے حق میں کر۔ اگر تو ایسا کرے گا تو اس وقت تو ایک چرواہا ہے، لیکن میرے حق میں تو فیصلہ کرے گا تو میں تجھے اس دنیا کا امیر ترین شخص بنا دوں گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہیرا دیوی جب خاموش ہوئی تب دوسری دیوی ایتھنا پارس کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میرا نام ایتھنا ہے، میں سنائی کی دیوی خیال کی جاتی ہوں۔ اگر تو اس مقدمے کا فیصلہ میرے حق میں کرے تو میں تجھے دنیا کا سب سے عقل مند، دانشور، بہادر اور جرأت مند انسان بنا کر رکھ دوں گی۔ اتنا تعارف کروانے کے بعد ایتھنا دیوی خاموش ہوگی، اور اس کے بعد تیسری دیوی افرودیتی بول اٹھی اور کہنے لگی، میرے پاس تمہارے لیے ان سے کہیں زیادہ پرکشش اور اچھے تحائف ہیں۔ اگر کوئی شخص میرے حق میں فیصلہ کرتا ہے تو میں اسے ایسا بنا دیتی ہوں کہ پوری دنیا اس سے محبت کرتی ہے۔ جو مقدمہ تھا اسے تمہارے سامنے پیش کیا گیا ہے، اس کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم دیویوں میں سب سے خوبصورت اور اچھی مجھے قرار دو گے تو میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں موجودہ دور کی حسین ترین لڑکی کو تمہاری بیوی بنا دوں گی۔ تینوں دیویوں کے اوصاف اور ان کے وعدے سن کر کچھ دیر تک پارس ہچکچاہٹ اور شش و پنج میں مبتلا رہا۔ آخر کو اس نے کچھ فیصلہ کیا اور وہ عجیب و غریب سنہری سیب اس نے دیوی افرودیتی کی جھولی میں ڈال دیا۔ اس کا ایسا کرنا تھا کہ ہرمس دیوتا یعنی مرکری اور اس کے ساتھ دونوں دوسری دیویاں ہیرا، ایتھنا چلتی بنی اور جاتے ہوئے کہہ گئیں کہ وہ ٹروائے شہر کے حکمران سے اپنی عداوت اور دشمنی کا اظہار کریں گی۔ جب پارس نے وہ سیب افرودیتی دیوی کی جھولی میں ڈال دیا تو اس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد وہ بھی چل دی۔ اس واقعے کے بعد پارس اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ گیا۔ چونکہ اس کی بیوی جس کا نام اوٹینون تھا وہ بڑی حسین اور خوبصورت تھی، لہٰذا جو وعدہ افرودیتی دیوی نے کیا تھا وہ زیادہ دن تک اس کے ذہن میں سما نہ سکا۔ آخر اس نے اسے فراموش کر دیا کہ وہ وعدہ یوں ہی تھا۔ چونکہ وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا لہٰذا مرکری دیوتا اور ان تینوں دیویوں کا جو حادثہ پیش آیا ایک طرح سے اس نے اپنے ذہن سے نکال دیا۔ لیکن جلدی اس کی زندگی میں انقلاب آنے کی ابتدا ہوئی۔ ہوا یہ کہ ایک روز وہ اپنی بیوی کے منع کرنے کے باوجود ٹروائے شہر کی طرف چلا گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ ٹروائے شہر کے نواح میں چرواہوں کے اندر زندگی بسر کیا کرتا تھا، وہیں جوان ہوا تھا اور کبھی وہ ٹروائے شہر میں داخل ہوا ہی نہ تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ ٹروائے شہر کی طرف گیا، اس لیے اسے خبر ہوتی تھی کہ ٹروائے شہر کے اندر لوگوں کے تیغ زنی اور جرأت مندی، شجاعت اور مردانگی کے مقابلے ہوتے ہیں اور جیتنے والوں کو انعام و کرام سے نوازا جاتا ہے۔
चुनाचे ये सुनते ही अपनी बीवी के मना करने के बावजूद वो ट्रॉय शहर की तरफ रवाना हुआ था। आखिर पारस ट्रॉय शहर में दाखिल हुआ। ट्रॉय शहर जो मौजूदा तुर्की की सरजमीनों में बहरे रूम के किनारे अनातोलिया के मैदानों के पास हुआ करता था। पारस इसी ट्रॉय शहर के बादशाह परियाम का बेटा था। बहरहाल वो ट्रॉय शहर में दाखिल हुआ और मुकाबलों में इसने हिस्सा लेना शुरू किया। हैरत की बात यह कि सब मुकाबलों में वो फतेहमंद रहा। इसके दूसरे भाई की तेगजनी ताकत और कुव्वत में माने हुए थे, लेकिन मुकाबलों के दौरान पारस ने सबको हराकर ट्रॉय के बादशाह यानी अपने आप परियाम से कीमती इनामात हासिल किए। अब ना पारस को पता था कि वो ट्रॉय का शहजादा है और परियाम इसका बाप है, ना ट्रॉय के बादशाह परियाम को खबर थी कि जो नौजवान मुकाबले जीतता है वो इसका अपना बेटा है, और जिन भाइयों से उसने मुकाबले जीते थे वो भी इसे अजनबी ख्याल कर रहे थे। ताम उनका ख्याल ये था कि ये कोई आम और मामूली चरवाहा नहीं है जिसने हमें हराया है, ये ज़रूर किसी आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता होगा। ट्रॉय के बादशाह परियाम के अलावा इसके बेटों और साथ ही पारस की खुशकिस्मती कि उसकी एक बहन थी, नाम उसका कैसेंड्रा था। जहाँ ये बहुत खूबसूरत थी वहाँ ये नजूम और इल्म रमल में इंतहा दर्जे की माहिर और उस्ताद ख्याल की जाती थी। जिस वक्त पारस पैदा हुआ था इसकी बड़ी बहन जिसका नाम कैसेंड्रा था गो अभी बहुत छोटी थी, लेकिन पारस की पैदाइश के वक्त कैसेंड्रा ने अपने भाई के जिस्म पर एक मखसूस निशान देखा था और वो निशान इसे याद था। चुनांचे अपने इल्म नजूम और रमल के अलावा मुकाबलों के दौरान जब कैसेंड्रा की निगाह इस निशान पर पड़ी तो उसने जान लिया पारस उसका भाई है। चुनांचे उसने ये सारी तफसील अपनी माँ और बाप परियाम से कह दी। चुनांचे परियाम और इसकी बीवी ये जानकर बहुत खुश हुए कि इनका वो बेटा जिसे उन्होंने नजूमियों के कहने पर कोहिस्तानी सिलसिले से गिराकर मार दिया था वो मरा नहीं बल्कि जिंदा है और अब उसने मुकाबले जीते हैं। तब उन्होंने पारस को अपना बेटा तस्लीम कर लिया और उसके आने पर अपनी ममलिकत के अंदर खुशियां मनाने का हुक्म दिया। पारस के भाई भी बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए उससे मिले। इस तरह पारस ट्रॉय शहर के नवाह के एक आम गडरियत से ट्रॉय शहर में एक शहजादे की हैसियत से रहने लगा। इसी ट्रॉय के बादशाह की बहन को चंद साल पहले हरकुलस उठाकर यूनान लेकर गया था और जिसका नाम हेस्विन था। यूनानी हेस्विन की शादी अपने एक नौजवान से करना चाहते थे। परियाम इस शादी को पसंद नहीं करता था। चुनाचा हरकुलस ज़बरदस्ती हेस्विन को उठा के यूनान ले गया था। चुनाचा जब मुकाबलों के दौरान इसी पारस ने बेहतरीन जवामर्दी, हिम्मत और जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया और सारे मुकाबले उसने जीते। तब परियाम ने एक रोज़ अपने बेटे पारस को अपने पास बुलाया। इस वक्त इसके दूसरे बेटों के अलावा उसकी बेटी कैसेंड्रा और उसकी बीवी हकूबा भी उसके साथ बैठे हुए थे। इस मौके पर पारस ने अपनी बहन हेस्विन के मुतालिक पूरी तफसील अपने बाप से सुनी कि किस तरह हरकुलस उसे ज़बरदस्ती उठाकर यूनान ले गया था। चुनाचा परियाम ने अपने बेटे पारस से कहा कि वो एक बहरी बेड़ा और एक शानदार लश्कर बहरी बेड़े में लेकर यूनान की तरफ जाए और अपनी फूफी हेस्विन को यूनान से वापस ट्रॉय लेकर आए। इस इंकशाफ पर पारस को बड़ा गुस्सा आया कि यूनानी इसकी फूफी को ज़बरदस्ती उठाकर क्यों ले गए। चुनाचा उसने अपने बाप के सामने हामी भर ली कि वो बहरी बेड़े और लश्कर लेकर यूनान का रुख करेगा और वहां से वो अपनी फूफी को सही सलामत लेकर वापस ट्रॉय आएगा। इस मौके पर पारस की माँ हकूबा ने मुखालिफत की कि ये एक ख़तरनाक मुहिम है। सबसे ज़्यादा इस मुहिम की मुखालिफत पारस की बहन कैसेंड्रा ने की थी। वो क्योंकि इल्म नजूम और रमल में अपना जवाब नहीं रखती थी और इन्हीं अलूम को हरकत में लाते हुए इसने जान लिया था कि अगर इसका भाई यूनान जाएगा तो कोई ऐसा वाक़या पेश आएगा जिसकी वजह से यूनानियों और ट्रॉय वालों के दरमियान तवील जंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। चुनांचे इसने अपने बाप से इल्तिजा की कि वो इसके भाई पारस को बहरी बेड़ा और लश्कर देकर यूनान की तरफ रवाना ना करें। अगर वो ऐसा करेगा तो फिर एक तवील जंग की इब्तिदा हो जाएगा। लेकिन ट्रॉय का बादशाह परियाम ना माना और अपने बेटे को बहरी बेड़े और लश्कर के साथ यूनान भेजने का फैसला बरकरार रखा और उसकी रवानगी का एहतमाम कर दिया। यूनान की सरजमीनों के पास जाकर पारस ने ये अजीबो गरीब खबर सुनी कि स्पार्टा के बादशाह मेनलियोस की एक बीवी है जिसका नाम हेलन है और वह ज़मीन पर जैसी कोई खूबसूरत औरत है ही नहीं। चुनांचा पारस अपने बहरी बेड़े को लेकर जिस मकसद के लिए यूनान की तरफ गया था इस मकसद को वो भूल गया। उसने अपने बहरी बेड़े के साथ स्पार्टा का रुख किया और स्पार्टा के हुक्मरान मेनलियोस के यहाँ मेहमान की हैसियत से क़याम किया। इस क़याम के दौरान जब पहली बार पारस ने हेलन को देखा तो इसकी खूबसूरती की और कशिश पर फिदा होकर उसे चाहने लगा। दूसरी तरफ हेलन जो स्पार्टा के बादशाह मेनलियोस की बीवी थी, मेनलियोस से इसके यहाँ एक बेटी भी थी जिसका नाम हरमोइन था। चुनांचा पारस के वहाँ क़याम के दौरान जहाँ पारस हेलन को पसंद करने लगा वहाँ हेलन भी अपने शौहर और बेटी को फरामोश करके पारस की तरफ मुतवज्जा हो गई। पारस ये भी भूल गया कि ट्रॉय के नवाह में उसकी बीवी भी रहती है।
وہ یہ بھی بھول گیا کہ اس کے باپ نے اس کے ذمہ کیا کام لگایا تھا. اسے صرف ہیلن ہی یاد رہی، باقی ہر شے کو فراموش کر دیا گیا. اس کی خوش قسمتی کہ جن دنوں اس نے اسپارٹا کے بادشاہ مینلیوس کے ہاں قیام کیا ہوا تھا، مینلیوس کسی انتہائی اہم اور ضروری کام کے سلسلے میں اسپارٹا سے باہر گیا ہوا تھا. اپنی بیوی اور بچی کو وہ محل ہی میں چھوڑ گیا. چونکہ پارس کا وہاں اکثر جانا تھا، لہٰذا مینلیوس کی غیر موجودگی میں پارس اور ہیلن کی محبت نے اپنا رنگ دکھایا. چنانچہ مینلیوس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پارس نے نہ صرف اسپارٹا کا سارا خزانہ اپنے بحری بیڑے میں منتقل کیا، بلکہ اس کی بیوی ہیلن کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، اور جس کام کے لیے اس کے باپ نے اسے یونان بھیجا تھا اسے بھول کر وہ اسپارٹا کا خزانہ اور ہیلن کو لے کر اسپارٹا سے نکل کھڑا ہوا. دوسری طرف ہیلن کا شوہر مینلیوس، جس کا کام کے لیے وہ گیا ہوا تھا، وہاں سے جب واپس آیا تو اسے خبر ہوئی کہ ٹروائے کا مشہور شہزادہ پارس اس کی بیوی کو لے کر بھاگ گیا ہے. تب وہ بڑا برہم ہوا. سب سے پہلے اس نے اس کی اطلاع بڑے بھائی اگامنن کو دی، جو آرگوس کے علاقوں کا حکمران تھا، اور اس کی بیوی کا نام، جس کا کلائم نیسٹرا تھا، جو ہیلن کی سگی بہن تھی. مینلیوس کے بڑے بھائی اگامنن کو جب خبر ہوئی کہ اس کی بیوی کی بہن ہیلن کو ٹروائے کا شہزادہ اٹھا کر لے گیا ہے، تب اس نے یونان کے سارے چھوٹے بڑے حکمرانوں سے التماس کی کہ سب اپنے اپنے لشکر کے ساتھ جمع ہوں اور ٹروائے پر اس سلسلے میں حملہ کیا جائے اور ہیلن کو واپس لایا جائے. اگامنن کی بیوی اور ہیلن کی بہن کلائمنیسٹر اس سلسلے میں سب سے پیش تھی. یونان کے سارے چھوٹے بڑے حکمرانوں نے مینلیوس اور اگامنن کی اس پکار پر لبیک کہا. صرف 2 حکمران ایسے تھے جنہوں نے پسو پیش کیا. اس کے بعد وہ بھی ٹروائے پر حملہ آور ہو کر بزور قوت ہیلن کو حاصل کرنے کے لیے رضامند ہو گئے تھے. ان میں سے پہلا جزیرہ الکا کا حاکم اوڈیسوس تھا، جسے یونانی یولیسس کہہ کر بھی پکارتے تھے، اور دوسرا ایکیلس تھا، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ جہاں انتہا درجے کا خوبصورت جوان تھا، وہاں تیغزنی اور دوسری حربی معاملات میں بھی اپنا کوئی جواب نہیں رکھتا تھا. چنانچہ جب یونان کے سارے حکمرانوں نے متحد ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ ٹروائے سے ہیلن کو حاصل کرنا چاہیے، تب یہ بھی طے پایا کہ ایک دم جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے ایک وفد کو ٹروائے شہر بھیجنا چاہیے، جہاں ٹروائے کا شہزادہ پارس ہیلن کو لے کر گیا ہے، اور وہاں کے حکمران پریام سے التماس کرنی چاہیے کہ وہ ہیلن کو واپس کر دے، ورنہ خوفناک انجام کے ذمہ دار ہوں گے. یونانی حکمرانوں کا خیال تھا کہ اگر وہ دھونس دھمکی سے ہیلن کو لینے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر معاملے کو یہیں پر دبا دیا جائے، اور اگر ہیلن کو واپس نہ کریں تو پھر یونان کا متحدہ لشکر ٹروائے شہر پر چڑھ دوڑے گا. دوسری طرف پارس اسپارٹا سے ہیلن کو اٹھانے کے بعد فی الفور ٹروائے کی طرف روانہ نہیں ہوا، چونکہ اس نے اسپارٹا کے خزانے پر بھی قبضہ کر لیا تھا، لہٰذا اس کے جہازوں کے اندر اب دولت کے انبار تھے. اسپارٹا سے ہیلن کو نکال کر اپنے بحری بیڑے میں لانے کے بعد سب سے پہلے پارس نے اس سے شادی کی. اس کے بعد دونوں میاں بیوی اپنے بحری بیڑے کے ساتھ کچھ دن تک سمندر کے اندر یوں ہی سرگرداں رہے. اسی دوران سارے یونانی حکمرانوں کا ایک وفد ٹروائے پہنچ گیا. ٹروائے کے بادشاہ پریام کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو حرکت اس کے بیٹے پارس نے کی تھی اس سے آگاہ کیا، ساتھ ہی ہیلن کی واپسی کا مطالبہ بھی کیا. پارس کیونکہ ابھی تک اپنے بحری بیڑے اور ہیلن کو لے کر ٹروائے پہنچا ہی نہ تھا، لہٰذا اس کے باپ اور ٹروائے کے بادشاہ پریام کو اصل صورتحال کی خبر ہی نہ تھی. جب یونانیوں کا وفد اس کے پاس پہنچا اور انکشاف کیا کہ اس کے بیٹے پارس نے اسپارٹا کے حکمران مینلیوس کی بیوی کو اٹھا لیا ہے، تب پہلے تو وہ بڑا پریشان ہوا. اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کہ یونانی سفیروں کو کیا جواب دے. تاہم انہیں مطمئن کرنے کے لیے اس نے کہہ دیا کہ ابھی تک میرا بیٹا پارس یونان سے نہیں لوٹا. میں نے اسے ایک مہم کے لیے روانہ کیا تھا. جب وہ واپس آتے تو میں صحیح صورتحال جاننے کے بعد ہی تمہیں کوئی جواب دوں گا. اتنے دن تک تم لوگ معزز مہمان کی حیثیت سے میرے ہاں قیام کرو. چنانچہ یونانی وفد نے وہاں پر قیام کر لیا تاکہ جب پارس لوٹے تو پھر معاملے کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے. پارس اپنے بحری بیڑے کے ساتھ چند روز تک سمندر کے اندر سرگرداں رہا، عیش و عشرت میں مصروف رہا. اسے اسپارٹا سے نہ صرف ہیلن اور بڑے خزانے کو حاصل کیا تھا، بلکہ وہاں سے اس نے مینلیوس کے محل سے بہت سی خوبصورت اور حسین لونڈیوں کو بھی حاصل کر لیا تھا جو اس کے بحری بیڑے میں موجود تھیں. چنانچہ ان سب چیزوں کے ساتھ پارس جب اپنے شہر ٹروائے پہنچا اور اس کے باپ کو خبر ہوئی کہ پارس نے واقعی اسپارٹا کے حکمران کی بیوی ہیلن کو اٹھایا ہے، تب اس نے اپنے بیٹے پارس کے اس فعل پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا. چونکہ پارس اپنے ساتھ دولت کے انبار کے ساتھ خوبصورت لونڈیاں بھی لے کر آیا تھا، سب سے پہلے اس نے اپنے بھائیوں کے سامنے وہ حسین اور خوبصورت لونڈیاں اور دولت کے انبار پیش کیے، جس پر اس کے بھائی اس کے طرفدار ہو گئے. اس موقع پر پارس کی ماں حکوبہ سے بھی پوچھا گیا کہ اس کا کیا خیال ہے، تو وہ کہنے لگی کہ وہ سارے معاملے کو ہیلن کی زبان سے سنے گی کہ یہ معاملہ کیسے پیش آیا. چنانچہ ہیلن کو حکوبہ اور پریام کے سامنے پیش کیا گیا، اور ان دونوں کے پوچھنے پر جب ہیلن نے ان کے سامنے کہا کہ پارس نے اسے اغوا نہیں کیا
بلکہ وہ اپنی رضامندی اور خوشی سے پارس کے ساتھ آئی ہے۔ تب حکوبہ نے خوشی کا اظہار کیا کہ میرے بیٹے کو اتنی خوبصورت بیوی مل گئی۔ ٹروئے کے بادشاہ پریام نے بھی اپنے خیالات کو بدل لیا اور اس نے بھی اپنے بیٹے کا ساتھ دینے کا تہیہ کر لیا۔ چنانچہ پارس کے آنے کے بعد یونان سے آنے والے سفیر پھر ٹروئے کے بادشاہ پریام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا معاملہ پیش کیا۔ اس پر پریام نے انہیں جواب دیتے ہوئے کہا، میرے بیٹے پارس نے ہیلن کو اغوا نہیں کیا، بلکہ ہیلن اپنی خوشی اور رضامندی کے ساتھ آئی ہے۔ اس بات کا اقرار اس نے میری موجودگی میں کیا ہے۔ اس سلسلے میں تم لوگوں کو اگر کوئی شک ہو تو ہیلن سے گفتگو کر سکتے ہو۔ دوسری بات یہ کہ تم لوگ اس بات پر زور نہ ڈالو، ہیلن چونکہ اپنی خوشی سے آئی ہے لہٰذا میں اسے واپس نہیں کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے میری بہن ہیسوین کو ہرکولس اٹھا کر لے گیا تھا۔ میں نے تم لوگوں سے اپنی بہن کی واپسی کا مطالبہ کیا تھا، لیکن یونانی حکمرانوں میں سے کسی نے بھی میری بہن کو واپس کرنے کی حامی نہیں بھری۔ چنانچہ اب میں بھی ہیلن کو واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پریام کے ان الفاظ کے جواب میں ایک یونانی سفیر کہنے لگا، جہاں تک تمہاری بہن ہیسوین کا تعلق ہے تو وہ یونان میں خوش ہے، اس کا بیٹا بھی ہے اور اس کا نام ٹیوسر ہے، اور وہ بھی تم لوگوں سے ہیلن کو اغوا کرنے کا انتقام لینے کے لیے تیار ہے۔ پریام کا یہ جواب سن کر یونانی سفیر واپس چلے گئے۔ پریام جانتا تھا کہ اب سارے یونانی حکمران متحد ہو کر اس پر حملہ کریں گے، چنانچہ اس نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ ساتھ ہی اس نے مدد کے لیے اپنے داماد کو بھی پکار لیا تھا۔ اس کے داماد کا نام انیاس تھا اور وہ پریام کے ہمسایہ علاقوں کا حکمران بھی تھا۔ جب رومنوں کے قاصد ناکام گئے تب یونانیوں نے اپنے بحری بیڑے کو تیار کیا۔ ہزاروں پر مشتمل ایک لشکر بھی تیار کیا گیا اور یہ بحری بیڑے اور سارے لشکر اولیاس کی بندرگاہ پر جمع ہوئے۔ اس بندرگاہ سے یونانیوں کے بحری بیڑے اور لشکریوں نے ٹروئے کی طرف کوچ کرنا تھا۔ یہاں یونانی ایک عجیب و غریب واقعہ پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اولیاس کی بندرگاہ سے روانہ ہونے سے کچھ پہلے ہیلن کی بہن کے شوہر اگامنن کے ساتھ حادثہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ اگامنن شکار کے لیے نکلا۔ اولیاس کی بندرگاہ کے نواحی علاقوں میں یونانیوں کی دیوی ارتمیس کا سب سے بڑا مندر ہوا کرتا تھا۔ یہ دیوی ہواؤں کی دیوی کہلاتی تھی۔ اگامنن سے غلطی یہ ہوئی کہ شکار کے دوران اس نے ایک بارہ سنگے کو ہلاک کر دیا۔ یہ سنہری بارہ سنگا تھا جس کا تعلق یونان کی دیوی ارتمیس کے مندر سے تھا۔ یونانی کہتے ہیں کہ اس بارہ سنگے کی ہلاکت پر جہاں اگامنن بڑا فکر مند ہوا، وہاں یونان کے دیگر حکمران بھی بڑے پریشان تھے۔ اس لیے انہوں نے بارہ سنگے کی ہلاکت کو اپنی دیوی ارتمیس کی ناراضگی پر معمور کیا، اور ارتمیس دیوی کی ناراضگی موڑ لے کر وہ اتنی بڑی مہم پر روانہ نہیں ہونا چاہتے تھے۔ ایسی صورت میں ان کی شکست یقینی ہو جاتی، اور بارہ سنگا جب ہلاک ہوا تو دیوی ارتمیس کے مندر کا بڑا پجاری اگامنن کے پاس آیا اور اسے تنبیہ کی کہ تم نے دیوی کے پسندیدہ بارہ سنگے کو ہلاک کیا ہے، لہٰذا اگر تم نے یہاں وہ رسومات ادا نہ کی جو برسوں سے یہاں پر جاری ہیں تو جس مہم پر تم نکل رہے ہو تمہاری وہ مہم رک سکتی ہے، تمہیں نقصان ہو سکتا ہے۔ اس بڑے پجاری نے اگامنن سے یہ بھی کہا کہ اگر تم لوگ اپنی مہم کو کامیاب کرنا چاہتے ہو اور دیوی کے قہر سے بچنا بھی چاہتے ہو تو پھر اگامنن اپنی بڑی بیٹی کی قربانی ارتمیس دیوی کی قربان گاہ پر دینے کے لیے رضامندی کا اظہار کرے۔ چونکہ یہ رسم یونان میں جاری تھی لہٰذا اگامنن کو اس پر تیار ہونا پڑا۔ چنانچہ اس نے اپنی بیٹی انجینیا کو دیوی پر قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے اپنے تیز رفتار قاصد اس نے اپنے مرکزی شہر کو آرکوکس کی طرف روانہ کیے اور بیوی کو جو ہیلن کی بہن تھی جس کا نام کلائمنیسٹرا تھا، اس سے یہ بہانہ کیا کہ وہ انجینیا کو لے کر فوراً اولیاس کی بندرگاہ پر پہنچے، اس لیے کہ وہ انجینیا کی شادی یونان کے سورما ایکلیس سے کرنا چاہتا ہے۔ اس موقع پر یونان کا سورما ایکلیس نے مشورہ دیا کہ دیوی کے مندر پر کسی قسم کی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کہ دیوی کے مندر کے بڑے پجاری کی کسی بات پر عمل نہ کیا جائے، لیکن اگامنن پرانی رسوم کو نبھانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس کی بیوی کلائمنیسٹرا نے اور بیٹی انجینیا دونوں اگامنن کے پاس پہنچ گئیں۔ ان کے ساتھ اگامنن کا چھوٹا بیٹا اورسٹس بھی تھا۔ جب انجینیا کی ماں کلائمنیسٹرا کو ان کا حالات کا علم ہوا کہ اس کی بیٹی کی شادی نہیں کی جا رہی بلکہ اسے دیوی پر قربان کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، تب وہ رونے پیٹنے لگی، منت سماجت کرنے لگی کہ اس کی بیوی کو دیوی پر قربان نہ کیا جائے۔ یونانی یہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ یونان کے سورما ایکلیز انجینیا کو پسند کرتا تھا، اسے چاہتا بھی تھا، لہٰذا اس نے اعلان کیا کہ اگر مندر کے پجاریوں نے انجینیا کو قربان کرنا چاہا تو نتائج چاہے کیسے بھی برے ہوں، حالات کیسے ہی خراب کیوں نہ ہوں، وہ قربانی کرنے والے پجاریوں کے ہاتھ کاٹ کر رکھ دے گا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ رسم ادا کرنے کے لیے انجینیا کو ارتمیس دیوی کی قربان گاہ کی طرف لے جایا گیا، اس وقت اس کی ماں اور بھائی رو رہے تھے۔ دیوی کے مندر کی قربان گاہ میں ایک بہت بڑا خنجر رکھا رہتا تھا جس سے قربانی کی رسم ادا کی جاتی تھی۔ انجینیا کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ جس وقت پجاری اسے قربان کرنے لگے
تب بڑا پجاری وہاں پر آیا اور پجاریوں کو رک جانے کا کہا۔ پجاری رک گئے اور اس موقع پر بڑے پجاری نے انجینیا کے باپ اگامنن کو مخاطب کر کے کہا، تو نے اپنی بیٹی کو مرکزی شہر سے بلا کر یہاں ارتمیس دیوی کی قربان گاہ پر لا کر کھڑا کیا ہے۔ یہ تمہارا عزم، تمہاری رفت ہے۔ اس قربانی سے بچنے کا بھی ایک طریقہ ہے، اور اس قربانی سے بچنے کا طریقہ یہ کہ تو اپنی بیٹی انجینیا کو زندگی بھر کے لیے ارتمیس دیوی کے مندر کی دیوداسی بنا کر رکھ دے، اور یہ عہد کرے کہ وہ کبھی زندگی بھر شادی نہیں کرے گی۔ اگر وہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر اس کی قربانی سے اسے بچایا جا سکتا ہے۔ چونکہ انجینیا کی زندگی بچ رہی تھی، چنانچہ اس کے باپ اگامنن نے ہی نہیں، اس کی بیوی کے علاوہ اس کے بیٹے اور اورسٹس کی بھی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ایکلیس بے حد خوش تھا کہ وہ انجینیا سے محبت کرتا تھا، چنانچہ اگامنن اور انجینیا بھی اس کے لیے تیار ہو گئے۔ لہٰذا اگامنن نے اپنی شہزادی انجینیا کو ایک دیوداسی کی حیثیت سے دیوی ارتمیس کے مندر میں بٹھا دیا، جبکہ اس کی ماں کلیمنیسٹرا، اس کا بھائی اورسٹس واپس اپنے مرکزی شہر چلے گئے۔ اس کے بعد یونانیوں کے اس متحدہ بحری بیڑے نے اپنے ایک جرار لشکر کے ساتھ اولیاس کی بندرگاہ سے ایشیا کے شہر ٹروئے کا رخ کیا۔ یونانیوں نے اپنے بحری بیڑوں اور لشکریوں کے ساتھ ٹروئے شہر کے قریب ساحل کے ساتھ اپنے بحری بیڑوں کو روکا تھا، جہاں دریائے سائموس اور دریائے سکندر ایک دوسرے سے ملنے کے بعد بحر فاسفورس میں گرتے ہیں۔ یونانیوں نے اپنے جہازوں کو وہاں پر لنگر انداز کیا۔ اس کے بعد این ٹروئے کے شہر کے سامنے انہوں نے پڑاؤ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جہازوں سے سامان اتارنا شروع ہوا۔ کچھ لشکریوں کو مستعد کر دیا گیا تاکہ کہیں ٹروئے والے اچانک شہر سے نکل کر ان پر حملہ نہ کر دیں۔ یونانی بڑی تیزی سے حرکت میں آئے اور ٹروئے شہر کے سامنے انہوں نے اپنا پڑاؤ قائم کر لیا تھا۔ پڑاؤ میں زیادہ تر خیمے تھے، اس کے علاوہ بڑے بڑے سرداروں اور سالاروں کے لیے لکڑی اور کچی مٹی کی قیام گاہیں بھی بنا دی گئی تھیں۔ یونانیوں میں دو نوجوانوں کو تیغزنی طاقت اور خود قوت کا سرچشمہ خیال کیا جاتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ دونوں ناقابل تسخیر ہیں۔ ان میں سے ایک ایکلیس تھا اور دوسرا ایجیکس۔ چنانچہ یونانیوں نے جب ٹروئے شہر کے سامنے پڑاؤ کیا تو ایجیکس اور اس کے تحت کام کرنے والے لشکر کو پڑاؤ کے ایک طرف سمندر کی جانب رکھا گیا، تاکہ اس طرف سے اگر دشمن حملہ آور ہو تو ایجیکس دفاع کر سکے، جبکہ یونان کے دوسرے سورما جس کا نام ایکلیس تھا، اسے اپنے پڑاؤ کے دائیں جانب رکھا گیا تھا، وہ اس جانب کی حفاظت کا سامان کر سکے۔ اگامنن کو سارے لشکر کا سالار اعلیٰ سمجھا گیا تھا، لہٰذا بڑے بادشاہ کی حیثیت سے اسے پڑاؤ کے درمیان میں رکھا گیا تھا، اور اس کے ارد گرد دوسرے سالاروں میں سے یولیسس، مینلوس، ٹائمیٹو، نیسٹر اور دیگر سرماؤں نے اپنے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ قیام کیا تھا۔ یونانیوں نے جہاں پر قیام کیا تھا اس جگہ وسیع علاقے میں انہوں نے اپنی رہائش گاہیں اور خیمے جمائے ہوئے تھے، اور پڑاؤ کے درمیانی حصے میں ایک کھلا میدان خالی رکھا گیا تھا تاکہ ضرورت کے وقت اسی میدان کے اندر جمع ہو کر دشمن کے خلاف صلاح مشورہ کیا جا سکے۔ ٹروئے شہر اور یونانیوں کے پڑاؤ کے درمیان اب کھلا میدان تھا، اور اسی میدان کو میدان جنگ بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے گروہوں کی صورت میں جنگ کی ابتدا ہوئی۔ ٹروئے شہر والوں کی طرف سے بڑے بڑے گروہ جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے نمودار ہوتے رہے، جو زیادہ تر رتھوں کے اندر سوار ہوتے تھے۔ اسی طرح کی رتھیں لے کر یونانی بھی نکلتے، دونوں کے درمیان مقابلہ ہوتا۔ اس طرح چند یوم تک دونوں طرف کے سورما بہادر اور تیغ زن رتھوں کے ذریعے ایک دوسرے پر ضربیں لگاتے رہے، اور اس کے بعد انفرادی مقابلے برپا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسی دوران اگامنن کے حکم پر کچھ یونانی لشکری حرکت میں آئے، اور رومنوں نے ٹروئے شہر کے اطراف میں جو چھوٹے چھوٹے شہر اور بستیاں اور قصبے آباد کیے ہوئے تھے، ان پر حملہ آور ہو کر وہاں سے اپنے لیے خورد و نوش اور ضروریات کا دوسرا سامان بھی حاصل کرنا شروع کر دیا۔ یہ حملہ کیونکہ یونانیوں نے اچانک کیا تھا، لہٰذا ٹروئے مناسب طور پر اپنا دفاع نہ کر سکے تھے، جس کے نتیجے میں حملہ آور یونانیوں نے جہاں ٹروئے شہر کے گرد و نواح سے اپنی ضروریات کا بہت سا سامان حاصل کر لیا، وہاں وہ بہت سی لڑکیوں کو قیدی بنا کر بھی لے گئے۔ قیدی بنائی جانے والی لڑکیوں میں دو انتہا درجے کی حسین تھیں۔ ایک کا نام کرائسس تھا، اور یہ اپولو مندر کے دیوتا کے بڑے پجاری کی بیٹی تھی، اسے اگامنن کے حوالے کیا گیا تھا۔ دوسری خوبصورت لڑکی بریسس تھی، جو ایکلیس کے حصے میں آئی تھی۔ اسی دوران اپالو دیوتا کے مندر کا بڑا پجاری یونانیوں کے پڑاؤ میں داخل ہوا، اگامنن کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی بیٹی کرائسس کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس نے اگامنن سے التجائیں کی، اس کی منت سماجت کی، لیکن اگامنن نے اس کی بیٹی واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ یونانی لکھتے ہیں کہ جب اپولو دیوتا کا بڑا پجاری اگامنن کے پاس آیا اور اپنی بیٹی کی واپسی کے لیے منت سماجت کی، تو اگامنن نے اس کی بیٹی کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ تب یونانیوں کے لشکر کے بہت سے سالاروں اور سرماؤں نے اگامنن کے اس رویے کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا۔ اس موقع پر اکیلیس نے مداخلت کی اور اگامنن سے مطالبہ کیا کہ وہ اپولو دیوتا کے بڑے پجاری کی بیٹی کو واپس کر دے۔
اگامنن نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن دوسرے بزرگ یونانیوں اور سالاروں کا جب زور پڑا تب اگامنن نے اس شرط پر بڑے پجاری کی بیٹی کو واپس کرنے پر آمادہ ہوا کہ بریسس نام کی وہ لڑکی جو ایکیلیس کے حصے میں آئی تھی وہ اگامنن کے حوالے کر دی جائے۔ اگامنن کے اس مطالبے کو بھی یونانی سالاروں نے ناپسند کیا تھا۔ چونکہ معاملہ الجھ گیا تھا، اگامنن اور ایکیلیس کے درمیان ایک طرح کی تلخی پیدا ہو گئی تھی اور اندیشہ تھا کہ دونوں حکمران اور سالار ایک دوسرے سے الجھ پڑیں گے اور جس مقصد کے لیے وہ آئے ہیں وہ ادھورا رہ جائے گا۔ چنانچہ بڑی تلخی کے بعد جا کر اپولو دیوتا کے مندر کے پجاری کی بیٹی کو واپس کر دیا گیا اور اگامنن نے اس لڑکی کو اپنے قبضے میں کر لیا جس کا نام بریسس تھا اور جو ایکیلیس کے حصے میں آئی تھی۔ ان دو لڑکیوں کی وجہ سے وقتی طور پر اگامنن اور ایکیلیس کے درمیان تلخی اور ناراضگی پیدا ہو گئی تھی اور ایکیلیس نے جنگ میں حصہ لینے سے ترک کر دیا تھا۔ تاہم باقی سالاروں نے اس مقصد کو سامنے رکھا جس مقصد کے تحت وہ اپنے بحری بیڑے اور لشکر لے کر ایشیا کے ساحل پر اترے تھے۔ چند یوم تک یونانی اور ٹروئے کے لشکر کے مختلف حصے ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے۔ دونوں طرف کے ان گنت لشکری موت کے گھاٹ اترتے رہے لیکن کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ آخر یونانیوں نے یہ سوچا کہ اس طرح تو فیصلہ نہیں ہوگا۔ یونانیوں کے لیے مصیبت یہ بھی تھی کہ وہ ٹروئے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے کہ ٹروئے کی فصیل جہاں بہت بلند تھی وہاں اس کی چوڑائی اتنی زیادہ تھی کہ اسے توڑ کر شہر میں داخل بھی نہیں ہوا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ تیسری بڑی مصیبت یہ تھی کہ فصیل کے اندرونی حصے کو اس قدر بلند کر دیا گیا تھا کہ اس نے فصیل کو انتہا درجے کا مستحکم اور ناقابل تسخیر بنا دیا تھا۔ نہ اس میں نقب زنی کی جا سکتی تھی، نہ اسے توڑ کر اندر داخل ہوا جا سکتا تھا۔ اس لیے فصیل کے اندرونی حصے میں چاروں طرف زمین کو خوب بلند کر کے وسیع میدان بنا دیے گئے تھے جنہوں نے فصیل کی مضبوطی اور استحکام میں خوب اضافہ کر دیا تھا۔ چند یوم کا وقفہ ڈالنے کے بعد انفرادی مقابلوں کی ابتدا ہوئی۔ یونانیوں کی طرف سے انفرادی مقابلے کے لیے ہیلن کا پہلا شوہر مینلیوس مقابلے کے لیے اترا۔ ٹروئے والوں کی طرف سے شہزادہ پارس مینلیوس کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترا۔ یونانی سالاروں میں سے مینلیوس کا بھائی اگامنن، ایجیکس، ٹیومر، یولیسس، ڈاؤمید اور دوسرے بہت سے یونانی سالار اپنے پڑاؤ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے تھے تاکہ اس انفرادی مقابلے کا نظارہ کر سکیں۔ دوسری طرف فصیل کے اوپر بھی عجیب منظر تھا۔ فصیل کا اندرونی حصہ بھی کیونکہ کافی بلند تھا اور وہاں بڑے بڑے برج بنا کر اس حصے کو حملہ آوروں سے محفوظ کر دیا گیا تھا اور انہی محفوظ جگہوں پر ٹروئے کا بادشاہ پریام اور اس کی ملکہ حکوبہ بھی آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ہیلن ٹروئے کے بادشاہ پریام کی پہلو کی نشست پہ آ کر بیٹھی تھی، جبکہ ٹروئے کے بادشاہ کی دونوں بیٹیاں سکنڈرا اور کرسیا بھی اپنے باپ کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی تھیں تاکہ جنگ کا نظارہ کر سکیں، اور ان کے ساتھ پارس کے بڑے بھائی ہیکٹر کی بیوی لاؤ امیہ بھی ہیلن کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ سب لوگوں کی نگاہیں میدان جنگ کی طرف جمی ہوئی تھیں۔ پہلے میدان میں ہیلن کا پہلا شوہر مینلیوس اترا اور تھوڑی دیر بعد اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پارس بھی میدان میں اترا تھا۔ یونانی لکھتے ہیں کہ اس موقع پر پارس نے اپنی ذرہ بختر کے اوپر چیتے کی کھال اوڑھ رکھی تھی اور اس کے ہتھیار سورج کی کرنوں میں چمک رہے تھے۔ دوسری طرف یہی کیفیت مینلیوس کی بھی تھی، وہ بھی نئے اور چمکتے ہوئے ہتھیار لے کر پارس کا مقابلہ کرنے کے لیے اترا تھا۔ شروع میں دونوں اپنے اپنے جنگی رتھ میں بیٹھ کر ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ جس وقت مینلیوس اور پارس کا مقابلہ ہوا، یونانی مورخین لکھتے ہیں کہ ٹروئے کا بادشاہ پریام اپنی جگہ سے اٹھ کر چلا گیا۔ اٹھتے وقت اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو مقابلہ کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ موقع ہیلن کے لیے عجیب و غریب تھا۔ ایک طرف اس کا پہلا شوہر تھا اور دوسری طرف اس کا دوسرا شوہر پارس تھا جسے اس نے چاہا تھا، جس کی محبت میں وہ سپارٹا سے نکل کر ٹروئے آ گئی تھی۔ اپنے اپنے رتھ سے اتر کر مینلیوس اور پارس دونوں پہلے ایک دوسرے کے سامنے آئے۔ پہلے دونوں میں انتہا درجے کی غصیلی گفتگو ہوئی، اس لیے کہ مینلیوس کو پارس کے خلاف سخت غصہ اور غضب تھا کہ اس نے ایک محترم مہمان کی حیثیت سے پارس کا استقبال کیا تھا، اپنے ہاں عمدہ رہائش مہیا کی، اور پھر اس کی غیر موجودگی میں وہ نہ صرف اس کی بیوی بلکہ اس کے خزانوں کو بھی لے اڑا۔ کچھ دیر کی گفتگو کے بعد آخر قراندازی کی گئی کہ حملے کی ابتدا کون کرے گا۔ چنانچہ یہ قرا پارس کے نام نکلا۔ جب قرا پارس کے نام نکلا تب پارس نے اپنا نیزہ تولا۔ دوسری طرف اس کے نیزے کو روکنے کے لیے مینلیوس بھی تیار ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی ڈھال اپنے سامنے کر لی، اپنے دائیں ہاتھ میں اس کا نیزہ تھا۔ چنانچہ پارس نے جب تاک کر اسے نیزہ مارا تو مینلیوس کی خوش قسمتی کہ وہ پارس کے نیزے کو اپنی ڈھال پر روکنے میں کامیاب ہوا۔ اس طرح وہ پارس کے وار سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوا تھا، اور اب مینلیوس کی باری تھی کہ وہ پارس پر وار کرے اور پارس اپنا دفاع کرے۔ چنانچہ اس موقع پر یونانی مینلیوس کی طرفداری کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پارس نے جب اپنا دفاع مکمل کر لیا تب مینلیوس نے اسے اپنا نیزہ مارا، اور مینلیوس کا نیزہ پارس کی ڈھال کو پھاڑتا ہوا اور جسم پر پہنی ہوئی ذرہ کی کڑیاں توڑتا ہوا پارس کو زخمی کر گیا تھا۔
اس کے بعد دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے تھے، اس لیے کہ مینلیوس نے جب دیکھا کہ اس کے نیزے نے پارس کو زخمی کر دیا ہے، تبھی اپنا آہنی خود اتار کر پارس کی طرف بڑھا تاکہ اپنی آہنی خود کی ضربیں پارس پر لگائے۔ دوسری طرف یہی کچھ پارس نے بھی کیا تھا۔ اس طرح وہ دونوں کچھ دیر تک ایک دوسرے پر ضربیں لگاتے رہے، یہاں تک یہ انفرادی جنگ اپنے انجام کو پہنچی۔ مینلیوس اپنے لشکر کی طرف چلا گیا، پارس شہر میں داخل ہوا۔ اس کو جو زخم آیا تھا اس کی وجہ سے وہ ایک جگہ پر لیٹ گیا، اور مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس موقع پر ہیلن بھاگ کر اس کے پاس آ گئی اور اس کی تیمارداری کرنے لگی۔ پارس کے زخمی ہونے کی وجہ سے اس روز کے انفرادی مقابلے میں یونانیوں نے اپنی فتح اور کامیابی کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد دونوں لشکریوں سے انفرادی مقابلہ کرنے کے لیے 2 اور سورما نکلے۔ یونانیوں کی طرف سے ایک چھوٹا سالار اور ٹروے والوں کی طرف سے ایک سورما اور تیغزن نکلا تھا۔ یہ دونوں تیغزن کچھ دیر انفرادی مقابلہ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے، ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر حملہ کرتے رہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ دونوں مقابلہ کرتے ہوئے جہاں لہو لہان ہو گئے تھے وہاں تھک بھی گئے تھے۔ کوئی بھی جب ایک دوسرے کو زیر کرنے میں کامیاب نہ ہوا تب اس مقابلے کو ختم کر دیا گیا۔ یہ مقابلہ ایک طرح سے برابر رہا تھا۔ اس کے بعد یونانیوں کی طرف سے ان کا بہترین سورما اور طاقتور سالار ایجیکس انفرادی مقابلے کے لیے میدان میں اترا۔ یونانی جہاں اسے طاقت کا دیوتا خیال کرتے تھے وہاں یہ ناقابل تسخیر بھی خیال کیا جاتا تھا۔ ایجیکس میدان میں اترا اور ٹروے والوں کی طرف باری باری کئی سورما اس کے مقابلے پر آئے، لیکن ایجیکس نے سب کو زیر کرتے ہوئے لہو لہان کر دیا۔ اس طرح ایجیکس کے ساتھ یہ مقابلے شام تک جاری رہے اور ایجیکس ہر مقابلے میں کامیاب اور فتح مند رہا۔ یوں اس روز کے مقابلے بھی اپنے انجام کو پہنچے۔ ایجیکس کی ان کامیابیوں نے ٹروے کے بادشاہ پریام کے دونوں بیٹوں پارس اور ہیکٹر کو سیکھ پا کر کے رکھ دیا۔ مینلیوس کا مقابلہ کرتے ہوئے پارس کے زخم آیا تھا، مگر وہ زخم معمولی تھا، لہٰذا اب وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ دوسری طرف پارس کا بھائی ہیکٹر ایجیکس کے خلاف بڑا غضبناک تھا، اس لیے کہ ایجیکس نے ٹروے کے کئی جوانوں کو اس کے سامنے زیر کیا تھا۔ چنانچہ ہیکٹر نے فیصلہ کیا کہ ایجیکس کو اپنے سامنے زیر کر کے اپنی فتح مندی اور کامیابی کا اعلان کرے گا۔ اگلے روز پہلے دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے، صفیں درست کی اور خوفناک جنگ شروع ہوئی۔ جنگ کے دوران ٹروے والوں کا پلہ بھاری رہا۔ ٹروے کے بادشاہ پریام کا داماد انیاس آندھی اور طوفان کی طرح یونانیوں پر حملہ آور ہوا تھا اور ان کے لشکر کی کئی صفیں اس نے الٹ کر لاشوں میں تبدیل کر دی تھیں۔ دوپہر کے بعد تک دونوں لشکریوں کی جنگ جاری رہی۔ آخر دونوں لشکر پیچھے ہٹ گئے۔ اس جنگ میں یونانیوں کا بہت نقصان ہوا تھا اور ہر سو ان کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ اس اجتماعی ٹکراؤ کے بعد انفرادی مقابلے کی ابتدا ہوئی۔ ٹروے والوں کی طرف سے ٹروے کے بادشاہ کا دوسرا بیٹا ہیکٹر مسلح ہو کر اور خم ٹھونک کر میدان میں اترا، اور یونانیوں کی طرف منہ کر کے بلند آواز میں اس نے اپنا مد مقابل مانگا۔ اس سے پہلے انفرادی مقابلے مینلیوس اور پارس کے درمیان ہوا۔ مینلیوس ہیلن کا سابقہ شوہر تھا اور پارس موجودہ شوہر۔ اس روز جب پارس کا بڑا بھائی ہیکٹر مسلح ہو کر میدان میں نکلا اور یونانیوں سے اپنا مد مقابل مانگا، تب اس کے مقابلے میں مینلیوس نے ہی نکلنا چاہا۔ جس وقت وہ میدان میں اترنے لگا، اس کا بڑا بھائی اگامنن جو ہیلن کی بڑی بہن کا شوہر بھی تھا، حرکت میں آیا۔ مینلیوس کو اس نے میدان جنگ میں انفرادی مقابلے کے لیے اترنے سے روک دیا، اس لیے کہ اگامنن جانتا تھا کہ ہیکٹر بے مثال اور لاجواب قسم کا تیغزن ہے، اور اگامنن کو خطرہ تھا کہ ہیکٹر اس کے بھائی مینلیوس کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ جب اگامنن نے اپنے بھائی مینلیوس کو انفرادی مقابلے میں اترنے سے منع کر دیا، تب یونانیوں کے اندر ان کا ایک بزرگ اور بوڑھا اور جاندیدہ جرنیل تھا، نام جس کا نیسٹر تھا۔ اس نے یونان کے پرانے تیغزنوں اور جوان مردوں کا ذکر کرتے ہوئے اس موقع پر اگامنن اور مینلیوس دونوں بھائیوں کے لیے لعنت ملامت کی کہ وہ ٹروے والوں کے ایک تیغزن کے مقابلے کے لیے پسو پیش کر رہے ہیں۔ اگامنن جو یونانیوں میں سب سے بڑا اور صاحب حیثیت حکمران تسلیم کیا جاتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی صورت میں اس کا بھائی انفرادی مقابلے کے لیے اترے اور موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اصل میں اگامنن کو یہ خدشہ تھا کہ اگر مینلیوس مارا گیا تو کیونکہ مینلیوس ہی ہیلن کا تقاضا کر رہا تھا، تو اگر مینلیوس ہی مارا گیا تو پھر ہیلن کی واپسی کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو میدانی جنگ میں اترنے سے روک دیا تھا۔ آخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ یونانیوں کے سرکردہ سرماؤں اور تیغزنوں کے درمیان قراندازی کی جائے، اور اس قراندازی میں جس کا نام نکلے وہی ٹروے کے بادشاہ پریام کے بیٹے ہیکٹر کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے۔ چنانچہ قراندازی کا اہتمام کیا گیا اور اس قراندازی کے نتیجے میں ایجیکس کا نام نکلا۔ دوسری طرف ہیکٹر بھی یہی چاہتا تھا کہ اس مقابلے پر ایجیکس آئے اور اس سے وہ ٹکرائے۔ چنانچہ ایجیکس مسلح ہو کر میدان میں اترا۔ اس طرح ہیکٹر اور ایجیکس ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔
یونانیوں کے اندر 2 تیغزنوں کو سب سے بڑا سرما، طاقتور اور ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا، ایک ایجیکس اور دوسرا ایکیلیز۔ یونانیوں کو کبھی امید تھی کہ ایجیکس ہیکٹر کو اپنے سامنے زیر کرے گا، لیکن ہیکٹر بڑی بری طرح ایجیکس پر وارد ہو رہا تھا۔ دونوں اپنا ہر حربہ آزما رہے تھے تاکہ اپنے مد مقابل کو زیر کر سکیں۔ دونوں کچھ دیر اپنے نیزوں سے کام لیتے رہے اور ایک دوسرے کا وار اپنی ڈھالوں پر روکتے رہے۔ جب نیزے ایک طرح سے کند ہو گئے، اس کے بعد تلواروں کی باری آئی۔ کافی دیر تک وہ ایک دوسرے پر تلواریں برسا کر اپنی فتح مندی کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے رہے، اور جب تلواروں پر بھی دندانے پڑ گئے تب انہوں نے اپنی ڈھالوں سے ایک دوسرے پر ضرب لگانے کے ساتھ ساتھ اپنا دفاع کرنا شروع کر دیا۔ جب ڈھالوں کے ذریعے بھی وہ ایک دوسرے کو زیر نہ کر سکے تب ایجیکس نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا۔ میدان جنگ کے اندر جو پتھر پڑے ہوئے تھے وہ پتھر اٹھا کر اس نے ہیکٹر کو مارنا شروع کر دیے، اور ہیکٹر اپنی ڈھال پر پتھروں کو لیتے ہوئے دفاع کرتا رہا۔ جواب میں ہیکٹر نے بھی پتھر مار کر ایجیکس کو زخمی کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح دونوں کے درمیان کوئی فیصلہ نہ ہوا کہ سورج غروب ہونے لگا۔ چنانچہ اگلے روز کے لیے مقابلہ جاری رکھنے کے وعدے پر دونوں سورما اپنے اپنے مسکن کی طرف واپس ہو لیے۔ دن کے پہلے حصے میں جس وقت دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے تو اس ٹکراؤ کے دوران یونانیوں کا زیادہ نقصان ہوا تھا۔ یونانی انگنت لاشیں گھسیٹتے ہوئے اپنے پڑاؤ کی طرف لے کر گئے تھے۔ جب یہ لاشیں پڑاؤ کے درمیانی وسطی حصے میں جمع کی گئیں تو ان لاشوں کو دیکھتے یونانی لرز کر کام گئے تھے۔ لہٰذا رات کے وقت فیصلہ کیا گیا کہ پڑاؤ کے ارد گرد خندق اور دیوار بنا لینی چاہیے۔ یونانیوں کو یہ خدشہ ہو گیا تھا کہ اس روز کی جنگ کے بعد اگر یونانی پسپا ہوئے تو ٹروائے کا لشکر زور مارتا ہوا ان کے پڑاؤ میں داخل ہو کر ان کا مکمل قتل عام کر سکتا تھا۔ لہٰذا تباہی اور بربادی سے بچنے کے لیے لشکر کا ایک حصہ متعین کیا گیا، اور رات کے وقت ہی لشکر کے گرد جہاں خندق درکار تھی وہاں خندق کھودی جانے لگی، اور جہاں دیوار کام دے سکتی تھی وہاں کچی مٹی کی چوڑی دیواریں تعمیر کی جانے لگیں۔ یونانی کیونکہ کافی نقصان اٹھا چکے تھے، لہٰذا ان کے لشکر کے اندر جو ان کے بزرگ اور پرانے اور بوڑھے سالار صلاح مشورے کے لیے شامل تھے وہ اپنے اس نقصان پر بڑے رنجیدہ ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ دیا کہ ٹروائے کے بادشاہ پریام سے ہیلن کی واپسی کا مطالبہ کرنا چاہیے اور اس پر واضح کرنا چاہیے کہ اب بھی موقع ہے، دونوں لشکر تباہی اور بربادی سے بچ سکتے ہیں، بشرط یہ کہ پریام ہیلن کو یونانیوں کے حوالے کر دے۔ چنانچہ یونانیوں نے ایک بار پھر ٹروائے کے بادشاہ پریام سے ہیلن کی واپسی کا مطالبہ کیا، جس کے جواب میں پریام نے اپنے سرگردہ لوگوں کو جمع کر کے اس کے سامنے یونانیوں کا پیغام رکھا۔ کچھ لوگ اس حق میں تھے کہ ہیلن کو واقعی واپس کر کے قانون جنگ کے تعاون سے بچا جائے، لیکن پارس کسی بھی صورت میں ہیلن کو واپس نہیں کرنا چاہتا تھا جو اب اس کی بیوی تھی۔ ہیلن کیونکہ خود بھی اب یونان کو چھوڑ چکی تھی، ایشیا میں آ چکی تھی، لہٰذا وہ اب بھی واپسی کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ چنانچہ ہیلن بھی واپس جانے کے لیے تیار نہ تھی اور پارس بھی اسے چھوڑنا نہ چاہتا تھا۔ تب یہ فیصلہ ہوا کہ ہیلن کے ساتھ پارس یونان کی ریاست اسپارٹا سے جو مال و دولت واپس لایا تھا وہ یونانیوں کو واپس کر دیا جائے، اور ٹروائے والوں کے ساتھ ٹکرانے کے دوران جو یونانیوں کا نقصان ہوا ہے اس کی تلافی بھی کرتے ہوئے نقدی اور سونے کی صورت میں یونانیوں کو کچھ ادا کر دیا جائے اور وہ واپس اپنی سرزمینوں کی طرف چلے جائیں۔ چنانچہ یونانیوں کو یہ پیغام بھجوایا گیا کہ وہ ہیلن کو تو واپس کرنے کے لیے تیار نہیں، تاہم پارس اسپارٹا سے جو خزانہ لایا تھا وہ واپس کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی یونانیوں کا جو جنگی نقصان ہوا اسے بھی ٹروائے کے بادشاہ پریام پورا کرے گا۔ یونان کے کچھ حکمران شاید اس پیشکش کو قبول کر بھی لیتے، لیکن اسپارٹا کا بادشاہ مینلیوس اور آرکوس کا حکمران مینلیوس کا بھائی اگامنن اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ چنانچہ صلح کی یہ بات چیت ختم ہو گئی۔ دوسری طرف یونانیوں کے اندر بدلی کی ایک فضا پھیلی ہوئی تھی، اس لیے کہ اس روز کی جنگ میں ٹروائے والوں کا پلہ یونانیوں کے مقابلے میں صاف طور پر بھاری رہا تھا۔ لہٰذا اس دن ٹروائے والوں نے اپنی فتح کا دن منایا، جبکہ یونانیوں کی حالت یہ تھی کہ وہ رات بھر اپنے مرنے والے لشکریوں کی لاشوں ہی دفن کرتے رہے، اس لیے کہ اس ٹکراؤ کے دوران ان کا بڑا نقصان ہوا تھا۔ اس نقصان کو دیکھتے ہوئے یونانیوں کے لشکر کے اندر ان کے صلاح مشورہ دینے کے لیے جو پرانے دور کے بزرگ جنگجو تھے، جن میں نیسٹر سر فہرست تھا، وہ سب ان بوڑھوں کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے انکشاف کیا کہ یہ جو ٹروائے والوں کے مقابلے میں یونانیوں کو شکست اور اس قدر نقصان ہوا ہے یہ اگامنن کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ اگامنن نے ناحق ایکیلیز کی دل شکنی کی تھی۔ مال غنیمت میں ملنے والی اس کی پسندیدہ لونڈی بھی اس سے چھین لی تھی، جس کا نام بریسس تھا۔ ان بزرگ سالاروں نے اگامنن پر یہ بھی واضح کیا کہ اگر دو ایک ایسی ہی شکستیں ٹروائے والوں کے ہاتھوں یونانیوں کو ہوئیں تو یونانیوں کا لشکر مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائے گا، اس لیے کہ اگامنن کے ساتھ تلخ کلامی ہونے کے بعد ایکیلیز نے عملی طور پر جنگ میں حصہ لینے سے انکار کرتے ہوئے
ایک طرف ہٹ کر علیحدگی میں انتظار کرنا شروع کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اگامنن نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا کہ اس کی وجہ سے ایکیلیس کی دل شکنی ہوئی، جس کی بنا پر ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ چنانچہ اس نے لشکر میں شامل بزرگ صلاح کاروں کے ساتھ وعدہ کیا کہ اگر ایکیلیس واپس لشکر میں شامل ہو کر ٹروائے والوں کے خلاف جنگ میں حصہ لینا شروع کر دے تو وہ اسے 10 ٹیلنٹ سونا، انتہا درجے کی قیمتی تحائف، سونے کی 20 چھوٹی اینٹیں، 7 نایاب تحائف، عمدہ قسم کے جنگی ہتھیار مہیا کرنے کے بعد بریسس نام کی لونڈی بھی اسے واپس کر دے گا۔ ساتھ ہی وہ ایکیلیس کے ساتھ وعدہ بھی کرتا ہے کہ جس وقت ٹروائے والوں کے ساتھ جنگ ختم ہو جائے گی تو ایکیلیس کو اجازت ہوگی کہ وہ میری بیٹیوں میں سے یا یونان کے جس حکمران کی بیٹی کو بھی وہ پسند کرے گا اسے اس سے بیاہ دیا جائے گا۔ اگامنن کی اس پیشکش کو قبول کر لیا گیا، لہٰذا اس نے 3 آدمیوں کو مقرر کیا کہ وہ ایکیلیس کو منا کر لائیں۔ ان 3 آدمیوں میں سے ایک یولیسس، دوسرا ایجیکس اور تیسرا فونکس تھا۔ یہ کسی دور میں ایکیلیس کا اتالیق بھی ہوا کرتا تھا۔ یہ تینوں ایکیلیس کو منانے کے لیے اس کے پاس پہنچے۔ ایکیلیس نے ان کی آمد پر شاندار انداز میں ان کا استقبال کیا، ان کی آؤ بھگت بھی خوب کی۔ اس کے بعد جب ایجیکس اور یولیسس نے اسے ناراضگی اور برہمی ترک کر کے عملی طور پر ٹروائے والوں کے خلاف جنگ میں حصہ لینے کے لیے کہا، تب ایکیلیس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے جنگ میں حصہ لینے سے صاف انکار کر دیا۔ ایکیلیس کے اس انکار پر یولیسس اور ایجیکس کی نگاہ میں فونکس پر جم گئی، اس لیے کہ وہ کسی دور میں ایکیلیس کا اتالیق رہا تھا۔ چنانچہ فونکس نے ایکیلیس سے گفتگو شروع کی، اپنے پرانے دور کی یادوں کی گفتگو اس سے کی، اسے ٹروائے والوں کے خلاف جنگ میں حصہ لینے کے لیے آمادہ کرنا چاہا، لیکن فونکس کی بدقسمتی کہ اسے بھی ناکامی کا منہ ہی دیکھنا پڑا۔ اس طرح تینوں اپنی مہم میں ناکام لوٹ آئے۔ چونکہ اگامنن کو یونان میں بڑا حکمران تسلیم کیا جاتا تھا اور جو لشکر وہ ٹروائے لے کر آیا تھا اس کا سپہ سالار اعلیٰ بھی تھا، جب اسے خبر ہوئی کہ ایکیلیس ابھی تک اس سے ناراض ہے اور جنگ میں حصہ لینے سے انکار کر رہا ہے تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ تاہم اگلے روز اس نے اپنے آپ کو بہترین ہتھیاروں سے مسلح کیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ ٹروائے والوں پر ضرب لگاؤں گا اور اپنی کامیابی کو یقینی بناؤں گا۔ چنانچہ جس وقت وہ اپنے لشکر کی صفیں درست کر رہے تھے، دوسری طرف ٹروائے کے شہر کا لشکر بھی باہر نکل آیا تھا۔ اس کی کمانداری ہیکٹر، پارس اور اس کا بہنوئی ایناس کر رہے تھے۔ دونوں لشکریوں نے اپنی صفیں درست کی، آگے بڑھے اور ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ اس روز گھمسان کا رن پڑا۔ اگامنن اور اس کے بھائی مینلیوس کو امید تھی کہ وہ ٹروائے کے لشکر کو ٹروائے شہر کی فصیل تک دھکیلتے ہوئے چلے جائیں گے۔ جب ٹروائے کا لشکر شکست خوردہ ہو کر شہر میں داخل ہوگا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے شہر میں داخل ہوں گے، لیکن اس روز ہیکٹر، پارس اور ایناس نے ایسی شاندار جرأت مندی اور ایسی بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا کہ سپہر کے بعد انہوں نے یونان کو بدترین شکست دی اور یونانیوں کو مارتے پیٹتے اور ان کے لشکر کی تعداد کم کرتے ہوئے ان کے پڑاؤ تک پہنچ گئے۔ یہاں تک کہ یونانیوں نے اپنے پڑاؤ کے گرد خندقیں اور فصیلیں بنائی گئی تھیں۔ اس کے پیچھے رہ کر جب انہوں نے تیر اندازی کی تب ٹروائے والوں نے تعاقب ختم کر دیا اور یونانیوں کی جان بچی۔ اس روز کی جنگ میں یونان کو ٹروائے والوں کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ صورتحال یونانیوں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ چنانچہ وہ یہی خیال کرتے تھے کہ اگامنن نے کیونکہ یونان کے سورما ایکیلیس کو ناراض کر رکھا ہے، جس کی بنا پر شکست ان کا مقدر بنی ہے۔ چنانچہ ایکیلیس کے ایک اور دوست کو اسے منانے کے لیے بھیجا گیا جس کا نام پیٹروکلوس تھا۔ اس نے بھی ایکیلیس کی بڑی منت سماجت کی کہ یونانیوں کو ٹروائے والوں کے ہاتھوں شکست پر شکست ہو رہی ہے اور ٹروائے والوں کی نسبت یونانیوں کا نقصان بھی زیادہ ہو رہا ہے، لہذا قومی جذبے کے تحت وہ جنگ میں حصہ لینا شروع کر دے۔ لیکن ایکیلیس اگامنن سے ایسا ناراض تھا کہ اس نے اپنے بہترین دوست پیٹروکلوس کا کہنا بھی نہ مانا اور انکار کر دیا۔ اس دوران یونانی لشکر کو یونان سے کمک کے علاوہ ضروریات کا دوسرا سامان بھی پہنچ گیا۔ چونکہ ٹروائے والوں نے یونانیوں کو بدترین شکست دی تھی، لہٰذا ان کے حوصلے بلند تھے۔ چنانچہ انہوں نے اگلے روز یونانیوں کے بحری بیڑے کو اپنا ہدف بنانے کی کوشش کی تاکہ ان کے بحری بیڑے کو تباہ و برباد کر کے یونانیوں کو اپنے سامنے بالکل بے بس اور اپاہج بنا کر رکھ دیا جائے۔ چنانچہ اپنے بحری بیڑے کی حفاظت کے لیے پیٹروکلوس کا انتخاب کیا گیا۔ اسے ایک خاص بڑا لشکر دیا گیا۔ پیٹروکلوس کے ساتھ جو لشکر گیا تھا اس کا ٹکراؤ ہیکٹر اور اس کے بھائی پارس سے ہوا۔ اس روز پھر گھمسان کا رن پڑا۔ اچانک ہیکٹر اور پارس پسپا ہوئے، جس پر پیٹروکلوس نے اندازہ لگایا کہ وہ انہیں شکست دینے میں کامیاب ہو گیا ہے، لہٰذا وہ انہیں دھکیلتے ہوئے ٹروائے شہر کی فصیل کے قریب لے کر گیا۔ لیکن پیٹروکلوس کی بدقسمتی کہ یہ ہیکٹر اور پارس کی چال تھی۔ چنانچہ فصیل کے قریب جا کر جب وہ اچانک پلٹے اور اس زور کا حملہ انہوں نے پیٹروکلوس کے لشکر پر کیا کہ لشکر کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار کر رکھ دیا، اور اس ٹکراؤ میں خود پیٹروکلوس اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ پیٹروکلوس کے بعد حالات میں کچھ تبدیلی آئی۔
اس لیے کہ جب ایکلیز کو پتہ چلا کہ اس کا بہترین دوست اور ساتھی ٹروائے والوں کے ساتھ ٹکراؤ کے نتیجے میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، تب ٹروائے والوں سے انتقام لینے کے لیے اس نے باقاعدگی سے جنگ میں حصہ لینے کا تہیہ کر لیا۔ چنانچہ پوری تیاری کے بعد ایکلیز کی سرکردگی میں ایک بار پھر دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ دن بھر گھمسان کی جنگ ہوئی۔ یونانیوں کا خیال تھا کہ اپنے طاقتور اور تازہ دم سالار ایکلیز کی سرکردگی میں وہ ٹروائے والوں کے خلاف فتح حاصل کر لیں گے، لیکن یونانیوں کے زور مارنے کے باوجود جنگ کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اگلے روز ایکلیز انفرادی مقابلے کے لیے میدان میں نکلا۔ چونکہ اس کے دوست پیٹروکلوس کو پارس کے بھائی ہیکٹر نے موت کے گھاٹ اتارا تھا، لہٰذا میدان میں اتر کر ایکلیز نے انفرادی مقابلے کے لیے ہیکٹر کو للکارا۔ کیونکہ ایکلیز نے ہیکٹر کا نام لے کر اسے مقابلے کی دعوت دی تھی، لہٰذا مقابلے پر اسے ہی اترنا تھا۔ یونانیوں کا خیال تھا کہ ایکلیز کے ہاتھوں ہیکٹر مارا گیا تو پھر ٹروائے والوں کے بعد پاس پارس کے علاوہ کوئی سالار نہیں رہے گا جو ان کی لشکریوں کی کمانداری کرے اور یونانیوں کے ساتھ مقابلوں کو جاری رکھ سکے۔ لیکن یہ یونانیوں کی بھول تھی، اس لیے کہ ہیکٹر اور پارس سے بھی بڑھ کر زور آور، طاقت اور جرت مند ٹروائے کے بادشاہ پریام کا داماد انیاس تھا، جس کے ساتھ ابھی کسی یونانی سرما کا انفرادی مقابلہ ہی نہیں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ٹروائے کے بادشاہ پریام کا بھائی مصر میں حاکم تھا، چنانچہ وہاں سے پریام کا بھتیجا بھی ایک لشکر لے کر ٹروائے والوں کی مدد کے لیے پہنچ گیا تھا۔ پریام کے اس بھتیجے کا نام میمنن تھا۔ ایکلیز نے جب ہیکٹر کو انفرادی مقابلے کے لیے پکارا تب ہیکٹر نے تاخیر نہیں کی، فوراً مسلح ہو کر اس کے مقابلے کے لیے نکلا۔ اس طرح دونوں نے ایک دوسرے پر خوفناک حملے شروع کر دیے۔ یہ مقابلہ طول پکڑتا چلا گیا اور اس مقابلے کے آخری لمحوں کے اندر صاف دکھائی دینے لگا کہ یونانی سورما ایکلیز ہیکٹر پر غالب آنے لگا تھا، اس لیے کہ ہیکٹر تھکاوٹ اور ماندگی محسوس کرنے لگا تھا۔ کچھ دیر مقابلہ ذرا اور طویل ہوا، تب ہیکٹر کی توانائی جواب دے گئی، اس کے اعضاء جواب دے گئے۔ اس سے ایکلیز نے فائدہ اٹھایا اور اس نے اس انداز پر خوفناک وار کیا کہ اس نے ہیکٹر کی گردن کاٹ کر رکھ دی۔ ہیکٹر کی موت پر جہاں یونانی پڑاؤ کے اندر فتح کی خوشیاں منائی جانے لگی تھیں، وہاں ٹروائے کے شہر کے اندر ہیکٹر کی موت کی خبر پہنچنے کے باعث سوگ کا سما طاری ہو گیا تھا۔ ہیکٹر کا خاتمہ کرنے کے بعد ایکلیز کے حوصلے ایسے بلند ہوئے اور اس کا دماغ ایسا خراب ہوا کہ اس نے اپنی تلوار بلند کرتے ہوئے ٹروائے والوں میں سے کسی اور سرما کو طلب کیا جو اس کے ساتھ انفرادی مقابلہ کرے۔ اس موقع پر ایک گھوڑ سوار اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا میدان میں اترا، ایکلیز کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تو نے جو ہیکٹر کی موت کے بعد انفرادی مقابلے کی دعوت دی ہے، تو جا اپنے لیے موت کا دروازہ نہ کھول۔ ہیکٹر کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے تو تھک چکا ہے۔ مجھے ٹروائے کے بادشاہ پریام کے داماد انیاس نے تیری طرف بھیجا ہے۔ وہ کہتے تو اپنے پڑاؤ میں آج کی شب آرام کر، اگلے روز تازہ دم ہو کر میدان میں نکل، پھر وہ تیرے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ اتنی دیر تک ہیکٹر کی تدفین کا کام بھی سر انجام دے لیا جائے گا۔ چنانچہ ایکلیز نے اس چیلنج کو قبول کر لیا اور واپس اپنے لشکر میں چلا گیا۔ دوسری طرف ہیکٹر کی لاش کو جب میدان جنگ سے شہر میں لایا گیا تو ٹروائے شہر کے اندر ایک کوہرام سا برپا ہو گیا۔ ہیکٹر کی بیوی لاؤدامیا، اس کی بہنیں کسنڈرا اور کرسیا، اس کی ماں حکوبہ، باپ پریام، ہیلن پارس، انیاس اور دوسرے لوگ دکھ اور کرب کا اظہار کر رہے تھے، اور اسی دکھ اور کرب میں سورج غروب ہونے سے پہلے پروکار انداز میں ہیکٹر کو دفن کر دیا گیا۔ یہاں مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہیکٹر کی ایکلیز کے ہاتھوں موت تک یونانیوں اور ٹروائے والوں کو ٹکراتے ہوئے 9 برس گزر چکے تھے۔ اس طرح ہیلن کو حاصل کرنے کے لیے لگاتار 9 برس تک مقابلہ کرنے کے لیے یونانی ایک طرح سے تنگ آ گئے تھے۔ بہرحال اگلے روز کیونکہ ایکلیز اور انیاس کے مقابلے کا دن تھا، چنانچہ یونانیوں کو امید تھی کہ جس طرح ایکلیز نے ہیکٹر کا خاتمہ کیا ہے، اسی طرح انیاس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دے گا، اور اگر انیاس بھی ایکلیز کے ہاتھوں مارا گیا تو پھر ٹروائے کا بادشاہ یا تو جنگ کے ہر جانے کے ساتھ ہیلن کو ان کے حوالے کرنے پر تیار ہو جائے گا یا پھر یونانیوں کے ہاتھوں مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ چنانچہ اگلا دن جب آیا تو ایکلیز بڑے شوق سے انفرادی مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترا۔ دوسری طرف سے انیاس بھی انفرادی مقابلے کے لیے میدان میں اترا تھا۔ جب دونوں سورما ایک دوسرے کے سامنے آئے تب ٹروائے کے سورما انیاس نے ایکلیز کو مخاطب کیا، میں تمہیں تھوڑی دیر کی مہلت دیتا ہوں، تو اپنی ساری دیوی دیوتاؤں کو اپنی مدد کے لیے پکار لے۔ میں تیرے سارے دیوی دیوتاؤں سے واقف ہوں، انہیں آواز دے، ہرمس کو پکار، ہیرا، اتھینا، ایرودتی کو آواز دے، سمندر کے دیوتا، اس کے علاوہ اپنی دیوی ارتمیس کو بھی پکار، اپولو، زیوس تک کو آواز دے کر پکار لے۔ انیاس نے کیونکہ عجیب و غریب گفتگو ایکلیز سے کی تھی لہٰذا وہ پریشان سا ہو گیا۔ انیاس نے اسے پھر مخاطب کیا، کسی دھوکے کسی فریب میں مت رہنا، اس مقابلے کے دوران میں کڑی کمان کی طرح حریف سخت جان ثابت ہوں گا، تیری رگ رگ میں سنسنی، سینے کے دہکتے آتش کدے میں کسوف بھر دوں گا، تیرے احساس میں گو نہ گو،
خوف طاری کروں گا۔ سن ایکلیز، میرا نام انیاس ہے اور میں تجھ سے ہیکٹر کا انتقام ضرور لوں گا۔ دونوں میں مقابلے کی ابتدا ہوئی۔ وار کرنے میں ایکلیز نے پہل کی۔ اس نے اپنی تلوار اپنے سامنے لہرائی، ڈھال کو ہلاتے ہوئے اسے جانچا۔ چہرے پر خون برساتی مسکراہٹ اس نے بکھیری۔ اس کے بعد وہ انیاس پر رگ رگ میں سنسناتی تقدیر کی نامہربانیوں کی طرح ٹوٹ پڑا۔ دوسری طرف انیاس بھی بڑے ماہر انداز میں ایکلیز کے ان حملوں کو روکتا رہا۔ یہ انفرادی مقابلہ بھی عجیب و غریب تھا۔ یونانی پڑاؤ میں سارے زندہ بچنے والے یونانی سالار بڑی بے چینی سے اس انفرادی مقابلے کو دیکھنے کے لیے اپنے پڑاؤ کے سامنے جمع تھے۔ انہیں امید تھی کہ ایکلیز فتح مند رہے گا، لہٰذا انیاس کے مرتے ہی ٹروائے والوں کے مقابلے میں ان کی کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ دوسری طرف ٹروائے شہر کی فصیل کے اوپر بلند اور مضبوط برج بنے ہوئے تھے۔ ان کے اندر ٹروائے کا بادشاہ، پریام، ہیلن، پارس، پریام کی بیٹیاں، اس کی بیوی اور دوسرے عزیز و اقارب یہ مقابلہ بڑے شوق اور بڑے تجسس بھرے انداز میں دیکھ رہے تھے، اس لیے کہ جہاں یونانیوں نے اپنی فتح کی ساری امیدیں ایکلیز کی کامیابی سے وابستہ کر رکھی تھیں، وہاں ٹروائے والوں نے بھی اپنی فتح مندی اور اپنی کامیابی کا در کھولنے کے لیے انیاس کا انتخاب کیا تھا۔ انہیں بھی یہ امید تھی کہ انیاس انفرادی مقابلے میں نہ صرف کامیاب رہے گا اور ایکلیز کو موت کے گھاٹ اتار دے گا، بلکہ ایسا کر کے وہ ہیکٹر کا انتقام بھی ضرور لے گا۔ چنانچہ یونانیوں کے پڑاؤ اور ٹروائے شہر کی طرف سے ہزاروں آنکھیں تجسس بھرے انداز میں اس انفرادی مقابلے کو دیکھ رہی تھیں۔ کچھ دیر تک دونوں ہولناک انداز میں ایک دوسرے پر وار کرتے رہے۔ ایکلیز کا خیال تھا کہ وہ بہت جلد انیاس پر قابو پا لے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہیلن کے متعلق لکھنے والے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انیاس ہی واحد شخص تھا جس نے ایکلیز کا جم کر مقابلہ کیا اور خم ٹھوک کر اس کے سامنے آیا۔ بہرحال کچھ دیر کے ٹکراؤ کے بعد جب انیاس نے اپنے حملوں میں تیزی اور خوفناکی پیدا کی، تب ایکلیز کو بھی دن میں تارے دکھائی دینے لگے تھے۔ وہ گزشتہ دن ہیکٹر کا خاتمہ کرنے کے بعد بڑا خوش تھا کہ اس نے ٹروائے والوں کے ایک بہت بڑے سورما کو چت کر دیا ہے اور اب ان کے لیے ہیلن کو حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن انیاس تو ہیکٹر سے بھی بڑھ کر اس کے لیے سخت جان اور خطرناک ثابت ہو رہا تھا۔ مقابلے کے دوران انیاس نے ایک ایسا جھٹکا ایکلیز کو دیا کہ وہ زمین پر گر گیا۔ انیاس نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر وار نہیں کیا، اسے اٹھنے کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد دونوں پھر ایک دوسرے سے ٹکرائے، یہاں تک کہ انیاس نے اس سے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کر دی اور پھر ایسے خوفناک وار ایکلیز پر کیے کہ ایکلیز نے جو اپنے شانوں پر آہنی خود چڑھا رکھے تھے وہ انیاس نے کاٹ کر رکھ دیے اور ایکلیز لڑکھڑانے لگا۔ انیاس نے پھر جان لیوا حملے اس پر شروع کر دیے، یہاں تک کہ ایکلیز لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گر گیا۔ اس موقع پر اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے ایکلیز انیاس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ٹروائے کے سورما تو غالب رہا۔ میں نے یونان کے سارے دیوی دیوتاؤں کو اپنی مدد کے لیے پکارا، لیکن میری آنت کے لیے کوئی بھی نہیں لپکا اور تو نے مجھے صبح شام کا اسیر بنا کر رکھ دیا ہے۔ اب جبکہ موت مجھ پر اپنے آنچل دراز کر رہی ہے، میں یہ تسلیم کرتے ہوئے شرم اور آر محسوس نہیں کرتا کہ میری نسبت تیرے حملوں میں زیادہ تیزی اور کاٹ ہے۔ سن ٹروائے کے سورما، اب جبکہ یہ عزم گاہ، یہ میدان جنگ میری نگاہوں میں تیرا اور تاریک ہوتا جا رہا ہے، میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ تو مجھ پر غالب اور فاتح رہا، تو یقیناً بگولوں کے اندر اڑتا اندیشوں کا وہ طوفان ہے جس نے میری مہم جوئی کو بے بصیرت کر دیا ہے۔ سن اجنبی، شمشیر و سنان کے اس کھیل میں تو کامیاب رہا۔ تیری جرت مندی اور بہادری نے میری جھولی میں اشکوں کے گوہر، ناکامیوں اور نامرادیاں ڈال دی ہیں۔ موت سے پہلے تیری بے مثال حریفانہ جستجو اور تیری جرت مندی، بے باکی اور شجاعت کو تسلیم کرتا ہوں۔ چونکہ انیاس کے اس کے تیز حملوں کے باعث ایکلیز زخموں سے چور ہو چکا تھا، لہذا اس سے آگے وہ کچھ کہہ نہ سکا اور دم توڑ گیا۔ اس سے یونان کے سب سے بڑے سورما اور تیغزن کا میدان جنگ میں ہی خاتمہ ہو گیا۔ اس سے یونان نے عجیب و غریب اور بے سروپا سی شجاعت اور بہادری کی داستانیں بھی منسوب کر رکھی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ان کا سورما ایکلیز پیدا ہوا، اس کی ماں نے اس کو دریا میں غوطے دلوائے۔ یونان میں اس دریا کو نفرت کا دریا بھی سمجھا جاتا تھا، اور غوطے دلانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کا جسم تلواروں، تیروں اور زخموں سے بچا رہے، اس کی جلد کبھی زخمی نہ ہو، لیکن اس کا ایک پاؤں اس پانی میں نہ بھیگ سکا، لہٰذا ایک پاؤں پر اس پانی کے اثرات نہ ہوئے۔ چنانچہ جب ایکلیز نے بھی یہ پیشگوئی سن لی تو یونانیوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک لڑکی کا بھیس بدل کر لیکومیڈیا کے بادشاہ کے پاس چلا گیا، جس نے اسے اپنے حلقے میں داخل کر لیا۔ وہاں اس نے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لی، جس سے اس کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا جس کا نام نٹوملس تھا، اور ٹروائے شہر کے نواح میں ایکلیز کی موت کے بعد اس کا یہ بیٹا بھی یونانیوں کی طرف سے ٹروائے والوں کے خلاف جنگ کرتا رہا۔ یونانیوں نے ایکلیز کے متعلق دوسری روایت یہ مشہور کر رکھی ہے کہ جب ہیلن کو پارس اٹھا کر یونان سے ایشیا میں ٹروائے شہر لے کر آیا تھا، تب یونانیوں نے ہیلن کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں اتحاد کیا۔
یونانیوں کا کہنا ہے کہ یونان کے ایک کاہن کالچس نے پیشگوئی کی تھی کہ اگر اس جنگ میں ایکلیز نے حصہ نہ لیا تو یونانیوں کو فتح نہیں ہوگی۔ چنانچہ یونانیوں کے دوسرے بڑے سرما یولیسس نے ایکلیز کو تلاش کرنا شروع کیا، اور اسے تلاش کرنے کے لیے یولیسس نے بھیس بدلا اور کپڑے کے تاجر کے روپ میں اسے ڈھونڈتا ہوا لیکومیڈیا کے بادشاہ کے علاقے میں جا پہنچا۔ ایک دن وہ محل میں عورتوں کو مختلف قیمتی کپڑے کے تھان دکھا رہا تھا کہ اس کی نظر ایکلیز پر پڑی۔ چنانچہ یولیسس نے اس سے ملاقات کی اور ٹروئے کے خلاف یونانیوں کی طرف سے جنگ میں حصہ لینے پر مجبور کیا۔ اس طرح ایکلیز ٹروئے والوں کے خلاف یونانیوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا، لیکن کاہن کالچس کی پیشگوئی غلط ثابت ہوئی، اس لیے کہ ایکلیز کی وجہ سے یونانیوں کو کوئی فتح نصیب نہ ہوئی۔ یونانی ایکلیز سے متعلق یہ بھی کہتے ہیں کہ پاتھیا کے بادشاہ پیلوس کی شادی تھسلی کے حکمران کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی، جس کے بطن سے ایکلیز پیدا ہوا، جس کو اپنے ماں باپ کی طرف سے طلسماتی طاقت ملی تھی۔ ہیلن آف ٹروئے کے حالات یونانی شاعر ہوسر کی نظم ایلیڈ سے ملتے ہیں، لیکن اس کی یہ نظم ایکلیز اور ہیکٹر کے مقابلے اور پھر ایکلیز کے ہاتھوں ہیکٹر کے مارے جانے تک ختم ہو جاتی ہے، اور اس سے آگے جو حالات پیش کیے جاتے ہیں اس کے متعلق لکھنے والوں نے مختلف آراء پیش کی ہیں، اور لکھنے والوں نے اس سلسلے میں ایکلیز کی موت سے متعلق کچھ روایات بھی پیش کی ہیں۔ کچھ لکھنے والے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ایکلیز نے بڑی جرأت مندی اور بہادری سے اس جنگ میں حصہ لیا، اور صرف ٹروئے والوں کی طرف سے انیاس ہی وہ واحد فرد تھا جس نے ایکلیز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ساتھ ہی کچھ لکھنے والے یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہیکٹر کی موت کے بعد پارس نے ایک تنگ جگہ ایکلیز کو گھیر کر تیر سے اسے ہلاک کر دیا، اور پارس نے تیر بھی اسے اس جگہ مارا، یعنی پاؤں پر، جو طلسماتی اثر سے پاک تھا، لہٰذا تیر لگنے سے زہر پھیل گیا اور ایکلیز کی موت واقع ہو گئی۔ ایک عجیب سی روایت یہ بھی یونانی بیان کرتے ہیں کہ ایکلیز یولیکسن سے محبت کرتا تھا، اور اس سے محبت کی وجہ سے ایک دن یولیکسن نے اس سے کہا کہ وہ اپنے جسم کو ہیکٹر کے جسم میں تبدیل کر لے، یعنی وہ ہیکٹر کی شکل و شباہت اختیار کر لے۔ چنانچہ ایسا کرنے کے بعد وہ اپولو کے مندر میں گیا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ اپولو کے مندر میں دیوتا کے پیچھے پارس پہلے ہی گھات لگائے بیٹھا تھا۔ جو ہی ایکلیز پارس کی زد میں آیا، وہ حرکت میں آیا، زہر آلود تیر ایسا تاک کر مارا کہ اس کا تیر اس کے پاؤں میں پیوست ہو گیا، جس سے ایکلیز کی موت واقع ہو گئی۔ ہیلن کے واقعات ہومر کی نظم ایلیڈ سے لیے گئے ہیں، اور ہومر کی یہ نظم ایکلیز اور ہیکٹر کے ٹکراؤ کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا اس سے آگے مورخین نے اپنے اپنے انداز میں واقعات کو بیان کیا ہے۔ جہاں تک یونانی شاعر ہومر کا تعلق ہے تو اس نے لگ بھگ 800 سال قبل مسیح اپنی یہ شرح آفاق نظم ایلیڈ لکھی تھی، جو ہیلن سے متعلق ہے۔ اس میں وہ ایکلیز کی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اس کی کارکردگی کو ہی وہ یونانیوں کی فتح کا باعث سمجھتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ ایکلیز تو پہلے ہی مارا جا چکا تھا اور اس وقت تک جنگ کا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا تھا۔ ہومر کی نظموں کی یہ کتاب لگ بھگ 23,000 اشعار پر مشتمل تھی۔ سکندر اعظم کو اس کی نظموں کی یہ کتاب اس قدر پسند تھی کہ وہ ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھتا تھا اور رات کو سوتے وقت اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیتا تھا۔ جہاں تک یونانی شاعر ہومر کا تعلق ہے تو اس سے متعلق کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس کی زندگی کے حالات کیا ہیں، وہ کب پیدا ہوا، لیکن لکھنے والے زیادہ تر اس پر متفق ہیں کہ ہومر کی لکھی ہوئی کتاب ایلیڈ کو تاریخ تو قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن ہیلن کے حالات سے متعلق روشنی ضرور ڈالتی ہے۔ گو کھل کر ہیلن کو حاصل کرنے والی جنگ پر روشنی ہومر ہی نے ڈالی تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی ایشیائے کوچک میں درہ دانیال کے آس پاس لڑی جانے والی ایک بڑی جنگ کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، اور یہی جنگ ہیلن کو حاصل کرنے کے لیے ٹروئے کی جنگ تھی۔ ایکلیز کے مارے جانے کے بعد جو یونانیوں کا سپہ سالار اعلیٰ تھا بڑا مایوس ہوا، اس لیے کہ یونانی سرماؤں میں سے جنگ کے دوران ایکلیز کے علاوہ پیٹروکلوس، ایجیکس اور ٹیوسر تک مارے جا چکے تھے، اور یہ سب سے بڑے یونانی سرما خیال کیے جاتے تھے۔ چنانچہ اگامنن نے چند کشتیوں میں تیز رفتار قاصد یونان کی طرف بھجوائے، اور ٹروئے شہر کے خلاف جنگ کو جاری رکھنے کے لیے اس نے یونان کی ساری ریاستوں سے رسد اور کمک طلب کر لی۔ یہ بھی پیغام بھجوایا کہ جب تک یونانی ریاستیں کمک اور رسد نہیں بھجوائیں گی، نہ ٹروئے شہر کے خلاف جنگ کو جاری رکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہیلن کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگامنن نے یہ پیغام بھی بھجوایا کہ ہم ہر صورت میں ہیلن کو حاصل کریں گے اور اسی لیے بغیر واپس یونان نہیں آئیں گے۔ چنانچہ جہاں رسد اور کمک پہنچنے لگی، وہاں بڑے بڑے سورما اور بڑے بڑے لشکر کے گروہ بھی سمندر پار کر کے ٹروئے کے نواح میں یونانیوں کے لشکر تک پہنچنے لگے۔ چونکہ پیغام بھیجنے والوں کے ذریعے ایکلیز کے بیٹے پائریس کو بھی ایکلیز کے مارے جانے کی خبر دے دی گئی تھی اور اسے جنگ میں حصہ لینے کی دعوت دی گئی تھی، چنانچہ پائرس بھی ایک لشکر لے کر ٹروئے کے نواح میں پہنچا۔ اس کے علاوہ یونانیوں کے اندر یہ روایت بھی چلی آ رہی تھی
کہ یونانیوں کی جس لشکر کے اندر ان کے سورما ہرکولس کی کمان اور تیر ہوں، یونانیوں کے اس لشکر کو فتح حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اگامنن نے اکیلیس کے بیٹے پائرس کو یہ بھی پیغام بھجوایا تھا کہ وہ اگامنن کی طرف سے ہرکولس کے دوست فولیکٹس سے ملے اور اس سے کہے کہ وہ خود ہرکولس کی کمان اور اس کے تیر لے کر ٹروئے شہر کے نواح میں آئے تاکہ ٹروئے والوں کو شکست دی جا سکے۔ چنانچہ اکیلیس کا بیٹا پائرس جب ٹروئے کے نواح میں پہنچا تو اگامنن نے اس سے ہرکولس کی کمان اور تیروں سے متعلق جب پوچھا تو پائرس نے اگامنن پر انکشاف کیا کہ وہ ہرکولس کے دوست فولیکٹس کے ساتھ ٹروئے کا رخ کیے ہوئے تھا، اور ہمارے پاس ہرکولس کی کمان اور تیر بھی تھے کہ اولیاس کی بندرگاہ سے جس وقت ہم نے کوچ کیا تو اچانک انتہائی زہریلے سانپ نے فولیکٹس کو ڈس لیا اور اسے بھی انکشاف کیا کہ اس کے زخم پر کس کا کپڑا باندھ دیا گیا۔ سفر جاری رہا، لیکن لیمناس کے اس جزیرے کے پاس آ کر اس کی حالت ناقابل برداشت ہو گئی۔ چنانچہ اس کے کہنے پر ہم نے اسے جزیرے میں اتار دیا جہاں اس کا جاننے والا ایک طبیب ہے جو سانپ کے ڈسنے کا علاج کرتا ہے، اور جب وہ ٹھیک ہوگا تو جلد ٹروئے پہنچ جائے گا۔ پائرس کا یہ جواب سن کر اگامنن اور اس کا بھائی مینلیوس بڑے افسردہ اور اداس ہوئے، اس لیے کہ وہ دونوں بھائی بڑی بے چینی سے ہرکولس کی کمانوں اور تیروں کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، اس لیے کہ اگامنن اور مینلیوس کے لشکر میں جو نجومی تھے ان سے اگامنن نے یہ پوچھا تھا کہ گزشتہ کئی سالوں سے ہمیں ٹروئے والوں کے ہاتھوں شکستوں اور ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیا انہیں شکست دینے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوئی طریقہ ہے؟ جس پر نجومیوں نے اپنا حساب لگا کر اگامنن اور مینلیوس پر انکشاف کیا کہ یونان سے میں ہرکولس کی کمان اور اس کے تیر اس کے دوست فولیکٹس کے پاس ہیں۔ اگر وہ کمان اور وہ تیر یونان سے ٹروئے میں لائے جائیں اور دشمن کے ساتھ جنگ کرنے سے پہلے تیر ٹروئے پر چلائے جائیں تو یونانیوں کی فتح یقینی ہے۔ چنانچہ یونانی نجومیوں کے اس انکشاف پر اعتبار کرتے ہوئے ہی اگامنن نے یونان سے ہرکولس کی کمان اور تیر منگوائے تھے، لیکن جب پائرس نے انکشاف کیا کہ ہرکولس کے دوست فولیکٹس کو راستے میں سانپ نے ڈس لیا تھا، کمان اور تیر اسی کے پاس ہیں، تب اپنی فتح کو یقینی بنانے کے لیے اگامنن نے حکم دیا کہ فولیکٹس کو کمان اور تیروں کے ساتھ یہاں پر لایا جائے، اگر اس کے زخم ٹھیک نہیں ہوئے تب بھی کسی طرح اسے ٹروئے شہر میں لایا جائے۔ چنانچہ اگامنن کے کہنے پر یولیسس اور پائرس جزیرہ لیمناس جانے کے لیے تیار ہوئے، جہاں ہرکولس کے دوست نے سانپ کے ڈس جانے کے بعد ایک طبیب کے ہاں قیام کیا ہوا تھا۔ جب یہ دونوں اس طبیب کے ہاں پہنچے تو فولیکٹس ویسے کا ویسا زخمی پڑا تھا۔ یولیسس اور پائرس کے پوچھنے پر طبیب نے انکشاف کیا کہ فولیکٹس کو سانپ نے ڈسا تھا، وہ بڑا زہریلا سانپ تھا۔ میں نے سانپ کے کانٹے کا علاج کر دیا اور اس کا زخم ٹھیک بھی ہو گیا تھا، لیکن ایک روز فولیکٹس ہرکولس کے تیروں کا جائزہ لے رہا تھا کہ ایک تیر کی نوک اس کی پنڈلی میں چبھ گئی۔ اس طبیب کا کہنا تھا کہ میں نے ہزاروں جتن کیے لیکن تیر سے پڑنے والا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا۔ چنانچہ طبیب کے اس انکشاف پر یولیسس اور پائرس زخمی فولیکٹس کو ہی ہرکولس کی کمان اور تیروں کے ساتھ لے کر ٹروئے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب زخمی فولیکٹس کے ساتھ ہرکولس کی کمان اور تیر بھی ٹروئے کے نواح میں یونانیوں کے پڑاؤ میں پہنچ گئے، تب یونانیوں کی خوشی اور طمانینت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہیں یقین تھا کہ نجومیوں کے کہنے کے مطابق اب ان کی فتح یقینی ہے، اس لیے کہ ہرکولس کی کمان اور تیر ان کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ چنانچہ اگلے روز اگامنن اور مینلیوس دونوں نے ٹروئے پر ضرب لگانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ دوسرے روز یونانیوں نے فیصلہ کن جنگ کے لیے اپنی صفیں درست کرنا شروع کر دیں۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے ٹروئے والے بھی اپنی صفیں درست کر رہے تھے۔ جہاں یونانیوں کے بے شمار سورما اس جنگ میں کام آ چکے تھے، وہاں ٹروئے والوں کے بھی کافی سالار مارے جا چکے تھے، اور جنگ کے دوران ٹروئے والوں کے طرف سے پارس ٹروئے کے بادشاہ پریام کا داماد انیاس اور اس کے مصر سے آنے والا بھتیجا میمنن کمانداری کر رہے تھے۔ یونانیوں نے اپنے نجومیوں کے کہنے کے مطابق جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے ہرکولس کی کمان سے کئی تیر ٹروئے شہر پر چلائے۔ اس کے بعد دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ اس روز بھی ٹروئے کے نواح میں یونانیوں اور ٹروئے والوں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ یونانی جان توڑ کر لڑ رہے تھے۔ ہرکولس کی کمانوں اور تیروں کے آنے کی وجہ سے انہیں اپنی فتح کا یقین تھا، لہٰذا انہوں نے اپنی پوری طاقت اور قوت صرف کر دی تاکہ اپنی فتح کو یقینی بنائیں۔ لیکن یونانیوں کی بدقسمتی کے اس روز بھی ٹروئے والوں کے ہاتھوں نے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح یونانیوں کی نجومی بھی غلط ثابت ہوئے۔ ہرکولس کی کمان اور اس کے تیر بھی یونانیوں کے کسی کام نہ آ سکے۔ اپنی اس بدترین شکست کے بعد اگامنن اور اس کے بھائی مینلیوس نے پھر اپنے نجومیوں، ستارہ شناسوں اور رومالوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ ساری صورتحال ان کے سامنے پیش کی گئی اور ان سے کہا گیا کہ ان کے کہنے پر ہرکولس کی کمان اور تیر منگوائے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود فتح ٹروئے والوں کو ہی ہوئی۔ لہٰذا کاہنوں سے کہا گیا کہ پھر حساب لگاؤ اور بتاؤ کہ یونانیوں کو فتح کیسے نصیب ہو سکتی ہے۔ چنانچہ سارے کاہن، نجومی، ستارہ شناس اور رمال جمع ہوئے، آپس میں صلاح مشورہ کیا۔ اس کے بعد جو ان کا بڑا تھا وہ انکشاف کرتے ہوئے کہنے لگا،
ہمارے یہاں پلاس دیوتا کو کامیابی اور کامرانی کا دیوتا خیال کیا جاتا ہے۔ اسی پلاس دیوتا کا ایک انتہائی نایاب بت اس وقت ٹروائے شہر کے اپولو دیوتا کے مندر میں رکھا ہوا ہے۔ اگر پلاس دیوتا کا وہ بت اپولو کے مندر سے نکال کر یونانی اپنے لشکر میں لے آئیں اور ٹروائے والوں کے ساتھ ٹکراؤ کے دوران اس بت کو اپنے اندر رکھیں تو ان کی فتح یقینی ہے۔ چنانچہ بت پرست اور اوہام پرست یونانیوں نے نجومیوں کی اس بات پر بھی اعتبار کر لیا۔ اب وہ یہ سوچنے لگے کہ اپولو دیوتا کے مندر سے بت کو کیسے حاصل کیا جائے اور پھر ٹروائے شہر میں کیسے داخل ہوا جا سکتا ہے۔ آخر اس مشکل کو حل کرنے کے لیے یولیسز اور یونانیوں کا دوسرا سالار دیومید حرکت میں آئے۔ ان دونوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور کہنے لگے کہ وہ بھیس بدل کر ٹروائے شہر میں داخل ہوں گے اور اپولو کے مندر سے پلاس کا دیوتا کا بت ضرور حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ یولیسز اور دیومید دونوں بھیس بدل کر ٹروائے شہر میں داخل ہوئے اور کسی نہ کسی طرح انہوں نے اپولو دیوتے کے مندر سے پلاس دیوتا کا بت حاصل کر لیا اور واپس اپنے لشکر میں آ گئے۔ اس طرح یونانی لشکری اور سالار اس سے پہلے ہرکولس کی کمان اور اس کے تیر پر اپنے پڑاؤ میں آنے کی وجہ سے اندھا دھند خوشیاں منانے لگے تھے اور اپنی فتح مندی کو کامیابی اور یقینی خیال کرنے لگے تھے۔ یہی حالت اب اس پلاس دیوتا کے بت کے آنے کی وجہ سے بھی ہوئی۔ بت کو پڑاؤ کے اندر رکھا گیا، چاروں طرف خوشیوں کا سما برپا ہو گیا، اس لیے کہ یونانیوں کے ہاں وہ بت فتح مندی اور کامیابی کا دیوتا خیال کیا جاتا تھا، لہٰذا یونانی اب خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اگلے روز جس جنگ کی ابتدا ہوگی اس میں فتح و کامیابی انہی کی ہوگی۔ چنانچہ یونانی ساری رات خوشیاں مناتے رہے۔ اگلے روز پھر انہوں نے ٹروائے والوں پر ضرب لگانے کے لیے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دیں۔ جس طرح اس سے پہلے یونانی اور ٹروائے والوں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی تھی، اس طرح اس بار بھی بڑی خوفناک جنگ ہوئی۔ یونانیوں نے اپنی کامیابی کے دیوتا پلاس کا بت بیچ میں رکھا ہوا تھا اور اب بھی یقین رکھتے تھے کہ فتح ان کی ہے، لہٰذا وہ پورے زور و شور سے ٹروائے والوں پر حملے کر رہے تھے۔ اس جنگ کی صورتحال بھی عجیب تھی، دونوں طرف کے لشکری ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے، ہر کوئی اپنی کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا تھا۔ ٹروائے کا بادشاہ اپنی بیوی، اپنی بیٹیوں ہیلن اور دیگر لواحقین کے ساتھ اسی برج میں بیٹھا ہوا تھا جس میں عموماً شاہی خاندان کے افراد بیٹھ کر جنگ کا نظارہ کرتے تھے۔ چنانچہ یہ جنگ پہلی جنگ سے بھی زیادہ خوفناک اور ہولناک تھی۔ یونانیوں نے بڑی کوشش کی کہ اپنے پلاس دیوتا کی عزت رکھیں، فتح و کامیابی کو یقینی بنائیں، لیکن ان کی بدقسمتی کے اس بار بھی ٹروائے والوں کے ہاتھوں انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بدترین شکست کے بعد اپنی ناکامیوں پر غور کرنے کے لیے یونانی سالار اپنے پڑاؤ میں پھر جمع ہوئے اور یہ سوچنے لگے کہ انہوں نے ہرکولس کی کمان اور تیر بھی یونان سے منگوائے، لیکن وہ بھی ان کے کام نہ آئے۔ ان کی کامیابی اور فتح مندی کا دیوتا پلاس تھا، اسے بھی فتح کے لیے لشکر کے اندر رکھا گیا، لیکن اس نے بھی ناکامی کا منہ دکھایا اور یونانیوں کے چہروں پر شکست کی کالک لگائی۔ لہٰذا ٹروائے والوں کے خلاف کوئی دیوی دیوتا کام نہیں آ رہا، ہم نے ناکام ہو کر واپس بھی نہیں جانا، ہیلن کو ہر صورت میں لے کر جانا ہے۔ اس صلاح مشورے کے موقع پر یولیسز کا پرفریب اور دغا دینے والا دماغ کام آیا، کیونکہ یونانیوں کا ہر جتن ناکام ہو چکا تھا اور ہر موقع پر انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لہٰذا یونانیوں نے یہی فیصلہ کیا کہ نہ کوئی دیوی دیوتا انہیں فتح دلا سکتا ہے، نہ ہرکولس کی کمان اور تیر ان کے کام آ سکے ہیں، لہٰذا ٹروائے والوں کو شکست دینے کے لیے کوئی فریب اور دھوکہ دہی بروئے کار لایا جائے۔ اس موقع پر ایسی فریب تجویز یولیسز نے اپنے سالاروں کے سامنے پیش کی۔ چنانچہ یولیسز سب کو مخاطب کر کے کہنے لگے، ہمارے لشکر میں بہت سے سنّا اور کاریگر ہیں، ان کی مدد سے لکڑی کا ایک بہت بڑا گھوڑا بنایا جائے۔ یہ گھوڑا اندر سے کھوکھلا ہو اور اس کے اندر داخل ہونے کے لیے پیٹ کے قریب ایک چھوٹا سا راستہ رکھا جائے جس کے ذریعے انسان آسانی سے اندر داخل ہو سکے۔ اس کھوکھلے گھوڑے کے اندر کم از کم 12 جوان بیٹھنے کا انتظام کیا جائے اور نیچے والا اس کا جو راستہ ہوگا وہاں ایک چھوٹا سا سوراخ بھی رکھا جائے جو وقت ضرورت بند کرنے کے علاوہ کھوکھلا بھی کیا جا سکے۔ یہ گھوڑا رات کے وقت خفیہ طور پر تیار کیا جائے تاکہ ٹروائے والوں کی اس پر نگاہ نہ پڑے۔ چنانچہ چٹانوں کی اوٹ میں رہتے ہوئے یہ گھوڑا تیار ہو جائے تو اس گھوڑے کے نیچے 4 پہیے لگائے جائیں تاکہ اسے بآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جایا جا سکے۔ جب گھوڑے کی تیاری مکمل ہو جائے تو اس کے اندر 12 اعلیٰ پائے کی جنگجو لشکری بٹھا دیے جائیں۔ اس کے بعد گھوڑے کو چٹانوں کے اندر سے نکال کر اپنے پڑاؤ کے پاس کھڑا کر دیں۔ اس سارے کام کو مکمل کرنے کے بعد رات ہی کے وقت ہمارا پورا لشکر یہاں سے اپنا پڑاؤ اٹھا لے اور اپنے بحری جہازوں میں سوار ہو کر کوچ کر جائے اور سیدھا یہاں سے 5 میل دور جزیرے تندس کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ اس جزیرے میں کیونکہ بڑے بڑے گھنے درخت ساحل موجود ہیں، لہٰذا ان درختوں کی اوٹ میں سارے بحری جہازوں کو، سارے بحری بیڑے کو ایک طرح سے چھپا کر کھڑا کر دیا جائے۔ اگلے روز جب صبح ہوگی اور ٹروائے کے لوگ دیکھیں گے کہ ہمارا لشکر تو اپنا پڑاؤ ختم کر کے یہاں سے جا چکا ہے، لہٰذا ٹروائے کے لوگ یہی خیال کریں گے کہ یونانی جنگ سے تنگ آ چکے ہیں، لہٰذا جنگ کا خاتمہ کر کے وہ اپنا پڑاؤ اٹھا کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس موقع پر جب وہ لکڑی کے اس عجیب و غریب گھوڑے کو دیکھیں گے
تو وہ بڑے متاثر ہوں گے اور یہ خیال کریں گے کہ یونانیوں نے اس گھوڑے کو جنگ میں استعمال کرنے کے لیے کسی خاص مقصد کے لیے تیار کیا ہوگا، لیکن یہ ان کے کام نہیں آیا، وہ اسے یہیں چھوڑ گئے ہیں۔ چنانچہ ٹروائے کے لوگ اس گھوڑے کو اپنے شہر کے اندر لے کر جائیں گے تاکہ یونانیوں کے خلاف فتح مندی کے نشان کے طور پر اسے کسی نمایاں اور بلند جگہ پر نصب کر دیں۔ اس طرح اس گھوڑے کے ساتھ ساتھ اس گھوڑے کے اندر جو ہمارے 12 مسلح جوان چھپے ہوں گے وہ بھی شہر کے اندر چلے جائیں گے۔ جب اگلی رات آئے گی تو ہمارا بحری بیڑا سارے کا سارا جزیرہ تندس کی گھاٹ سے نکل کر اپنے پڑاؤ میں آ جائے گا، لیکن یہ سارا کام انتہائی خفیہ انداز میں کیا جائے گا۔ ہماری نقل و حرکت کی اطلاع ٹروائے والوں کو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے چلے جانے کے اور گھوڑے کو شہر کے اندر لے جانے کے بعد ٹروائے والے اپنی فتح کا جشن منا رہے ہوں گے، لہٰذا ان کے خلاف کارروائی کرنے میں ہمیں آسانی رہے گی۔ جب رات گہری ہو جائے گی اور ٹروائے کی لوگ نیند سے بغلگیر ہو جائیں گے تو ہمارے وہ 12 جوان جو گھوڑے کے اندر ہوں گے وہ اس گھوڑے کے پیٹ والے راستے سے باہر نکلیں گے۔ پہلے وہ فصیل پر چڑھنے کے بعد جلتی ہوئی مشل کا اشارہ اپنے لشکریوں کو دیں گے، اس کے ساتھ ہی وہ فصیل سے اتر کر شہر کا جنوبی دروازہ کھول دیں گے۔ اس سے پہلے ہمارے لشکر کا ایک حصہ شہر کے جنوبی دروازے کے قریب جا کے گھات لگائے اور وہاں پر جا کر لیٹ جائے گا۔ جو ہی شہر پناہ کا دروازہ کھلے گا ہمارا لشکر شہر میں داخل ہو کر ٹروائے والوں پر حملہ آور ہو جائے گا۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ٹروائے والوں کے خلاف ہماری فتح اور کامیابی یقینی ہے۔ یونانی سالاروں نے یولیسس کی اس پرنسیب تجویز سے اتفاق کیا، چنانچہ رات کے وقت چٹانوں کے اندر گھوڑے کی تیاری کا کام شروع کر دیا گیا تھا۔ چند دن کی کوشش اور جدوجہد کے بعد یونانی صناعوں اور کاریگروں نے لکڑی کا گھوڑا تیار کر لیا جس کی نشاندہی یولیسس نے کی تھی۔ اس میں 12 مسلح جوانوں کے بیٹھنے کا اہتمام بھی کر دیا گیا تھا۔ گھوڑے میں داخل ہونے کے بعد اس کے پیٹ کے قریب ایک راستہ رکھا گیا تھا جس پر لکڑی کا ایک مضبوط ڈھکن لگا دیا گیا تھا۔ گھوڑے میں داخل ہونے کے بعد اس ڈھکن کو اندر سے بند کیا جا سکتا تھا۔ جب یہ گھوڑا چٹانوں کی اوٹ میں رکھ کر تیار کر دیا گیا، اس کے بعد آنے والی اگلی رات یونانی حرکت میں آئے۔ اس گھوڑے کو گھسیٹ کر وہ اپنے پڑاؤ میں لائے۔ اس وقت ٹروائے کا پورا لشکر اور ٹروائے کے لوگ آرام کر رہے تھے۔ ٹروائے والوں کو اب یقین ہو چکا تھا کہ یونانی مزید جنگ کر کے اپنی تباہی اور بربادی کا باعث نہیں بنیں گے۔ اس گھوڑے کو پڑاؤ میں کھڑا کرنے کے بعد یونانی بھی حرکت میں آئے، اپنے جہازوں پر سوار ہوئے اور جہازوں کو حرکت میں لا کر وہ جزیرہ تندس کے کنارے کی بندرگاہ کے پیچھے اوٹ میں چلے گئے جہاں بلند اور گھنے درخت تھے۔ اس طرح ٹروائے شہر سے باہر یا اس کی عمارتوں یا چٹانوں پر کھڑے ہو کر یونانیوں کے اس بحری بیڑے کو دیکھا نہ جا سکتا تھا جو جزیرہ تندس کے درختوں کی اوٹ میں کھڑا کر دیا گیا تھا۔ اگلے روز ٹروائے کے لوگوں نے دیکھا کہ یونانیوں کا پڑاؤ خالی پڑا ہے اور اس میں جو عارضی پناہ گاہیں بنائی گئی تھیں انہیں بھی خالی گرا دیا گیا تھا اور پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹ کر یونانی جا چکے تھے۔ ٹروائے شہر کے لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ جس جگہ یونانیوں نے سمندر کے کنارے اپنے بحری جہاز کھڑے کیے تھے سمندر کا وہ کنارہ اب بھی خالی تھا، وہاں یونانیوں کا کوئی جہاز نہیں تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر ٹروائے کے لوگ اور لشکری بڑے خوش ہوئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ یونانی جنگ کی طوالت سے تنگ آ کر ٹروائے شہر کا محاصرہ ترک کر کے جا چکے ہیں، لہٰذا لوگ شہر سے باہر نکلنا شروع ہو گئے۔ شہر کے اندر خوشیاں منائی جانے لگیں اور لوگ شہر سے باہر نکل کر جنگ کے ختم ہونے پر خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ یونانیوں کی گھوڑے والی تدابیر کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی تھیں۔ ٹروائے لوگ جب شہر سے باہر نکلے اور انہوں نے گھوڑے کو دیکھا تو واقعی وہ سمجھے کہ یونانیوں نے جنگ میں استعمال کرنے کے لیے اس گھوڑے کو تیار کیا ہوگا، لیکن اس سے وہ کام نہ لے سکے، لہٰذا گھوڑے کو یہیں چھوڑ گئے اور خود چلے گئے۔ یہ معاملہ ٹروائے کے بادشاہ پریام کے سامنے بھی پیش کیا گیا اور اس نے حکم دیا کہ گھوڑے کو شہر کے اندر لایا جائے اور شہر کے جنوبی دروازے کے قریب ایک کھلے چوک میں اس گھوڑے کو کھڑا کر دیا جائے تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور یونانیوں کے خلاف اپنی فتح و کامیابی پر خوشی کا اظہار کریں۔ یوں گھوڑے کو شہر کے جنوبی دروازے کے پاس کھڑا کر دیا گیا جبکہ شہر کے لوگ خوشیاں منانے لگے۔ پورا دن ٹروائے کے لوگ خوشیاں مناتے رہے۔ جب رات آئی تو یونانیوں کے چلے جانے کی خوشی میں اہل ٹروائے نے اپنی خوشیوں اور مسرتوں کو دوچند کرنے کے لیے خوب شراب پی اور شراب کے نشے میں بدمست ہو کر حالات کی اصلیت کو فراموش کر بیٹھے۔ یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ لکڑی کا وہ گھوڑا جسے وہ بے ضرر اور اپنی فتح مندی کا نشان سمجھ کر ٹروائے شہر میں لائے تھے، وہی گھوڑا ان کے لیے ان کی مصیبت اور ان کی شکست اور بربادی کا باعث بن جائے گا۔ جب رات خوب گہری ہو گئی تب گھوڑے کے اندر بیٹھے وہ 12 یونانی جنگجوؤں کوئی کھٹکا اور کوئی آواز پیدا کیے بغیر گھوڑے سے باہر نکلے، حالات کا جائزہ لیا۔ اس وقت کیونکہ ٹروائے کے لوگ خوشیوں میں بدمست تھے لہٰذا جنوبی دروازے پر کوئی سخت پہرا نہ تھا اور فصیل پر بھی اکا دکا لشکری پہرا دے رہے تھے۔ چنانچہ ان یونانیوں نے باہم مشورہ کیا۔ ان میں سے کچھ شہر پناہ کے جنوبی دروازے کی طرف گئے اور کچھ فصیل کے اوپر چڑھ گئے۔ فصیل کے اوپر چڑھنے والوں نے فصیل کے اوپر جلتی ہوئی ایک مشعل سے اپنے لشکریوں کو مخصوص پیغام دیا۔
یہ اشارہ ملتے ہی یونانی آندھی اور طوفان کی طرح ٹروائے شہر کے جنوبی دروازے سے داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اتنی دیر تک باقی سارے لشکری بھی اس جگہ آ گئے تھے جہاں ان کا پہلے سے پڑاؤ تھا، اور پھر یونانی مسلح جوان گروہ در گروہ ٹروائے شہر میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اس وقت ٹروائے کے عام لوگ اور لشکری دن بھر خوشیاں منانے کے بعد اب گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے۔ ایسے میں پورے یونانی لشکر نے شہر کے اندر داخل ہو کر لوگوں کو قتل کرنے، بازاروں کے اندر لوٹ مار کا بازار گرم کرنے اور ہر چیز کو آگ لگانے کا ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ آدھی رات کے وقت جبکہ پوری آبادی گہری نیند سوئی ہوئی تھی، کچھ لشکریوں نے ٹروائے کے بادشاہ پریام کے داماد انیاس کو جگایا، اس لیے کہ وہ ٹروائے کے لشکریوں کا سپہ سالار اعلیٰ تھا۔ انیاس کا بوڑھا باپ، ایک چھوٹا بچہ اور بیوی تھی۔ بیوی ٹروائے کے بادشاہ کی بیٹی کریسا تھی۔ جب اسے گہری نیند سے جگا کر یہ خبر دی گئی کہ یونانی لکڑی کے اس گھوڑے کے ذریعے شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جو دن کے وقت لوگ کھینچ کر شہر میں لائے تھے، اس لیے کہ اس گھوڑے کے پیٹ میں 12 یونانی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے رات کے وقت شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا۔ یہ ہولناک خبر سن کر انیاس چونکا تھا۔ آنے والوں کو اس نے حکم دیا کہ وہ اپولو دیوتا کے مندر کے قریب جو کھلا میدان ہے وہاں اپنے لشکریوں کو جمع ہونے کے لیے کہیں، وہ مسلح ہو کر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اطلاع دینے والے وہاں سے چلے گئے۔ انیاس بڑی تیزی سے تیار ہو کر اس تیاری میں اس کی بیوی کریسا نے بھی اس کی مدد کی۔ اس کا بوڑھا باپ اس وقت بیمار تھا۔ بہرحال ہر چیز کو نظر انداز کرتا ہوا وہ اس میدان کی طرف بھاگا جہاں اس نے لشکریوں کو جمع ہونے کے لیے کہا تھا۔ کسی نہ کسی طرح انیاس نے ایک چھوٹا سا لشکر جمع کیا اور حملہ آور یونانیوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا، جو یونانی ٹروائے کے بازار میں گھس کر رات کے وقت لوٹ مار کا بازار گرم کر رہے تھے۔ انیاس پہلے ان پر حملہ آور ہوا اور ان میں سے سینکڑوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کارروائی سے شہر کے اندر ایک بہت بڑا کوہرام اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ لوگ رات کے وقت ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے۔ چاروں طرف لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ بازاروں، گلیوں کے اندر ٹروائے کے لوگوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں، نالیوں کے اندر خون بہہ رہا تھا۔ مرنے والے یونانیوں کے گھوڑے بھی بازاروں اور گلیوں کے اندر ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے تھے، جبکہ یونانی ٹروائے کے ہر گھر میں داخل ہو کر جہاں قتل غارت غریب کا بازار گرم کرتے، وہاں انہوں نے لوٹ کھسوٹ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا۔ ہر قیمتی چیز پر انہوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح جہاں لوٹ مار جاری تھی وہاں آگ کے شعلے بھی ٹروائے شہر کو زمین بوس کر رہے تھے۔ یونانی لشکریوں کا ایک ریلا تھا جو شہر کی ہر گلی کوچے میں دندناتا پھر رہا تھا، جبکہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایناس کے پاس ایک چھوٹا سا لشکر جمع ہوا تھا۔ اس میں بھی کچھ لشکری کام آ چکے تھے اور کچھ اپنی جانیں بچانے کی خاطر ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ جہاں تک پارس کا تعلق تھا تو یونانیوں کا مقابلہ کرنے اور انہیں ٹروائے شہر سے نکالنے کے لیے اس نے انیاس کا بھرپور ساتھ دیا تھا، لیکن پارس کی بدقسمتی کے رات کے وقت گہری تاریکی میں یونانیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے کسی یونانی کا تیر اس کی پنڈلی میں لگا تھا اور زخم پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کی داستان لکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ جو تیر اس وقت پارس کے لگا وہ ہرکولس کا زہریلا تیر تھا جس کا کوئی علاج نہ تھا۔ انیاس نے کیونکہ اپنے مختصر لشکر کے ساتھ شہر کے ایک سمت میں یونانیوں کی پیش قدمی روک دی تھی اور ان گنت یونانیوں کو موت کے گھاٹ بھی اس نے اتار دیا تھا، لہٰذا اب وہ بڑی تیزی سے شاہی محل کی طرف بڑھا تھا۔ جہاں تک شاہی محل کا تعلق تھا تو ٹروائے کا بادشاہ پریام اپنی بیوی حکوبہ اور بیٹی کسنڈرا کے ساتھ ایک محفوظ کونے میں جہاں محل کے اندر قربان گاہ تھی وہاں جا چھپا تھا۔ اتنے میں پریام کا سب سے چھوٹا بیٹا جو پارس سے بھی چھوٹا تھا زخمی حالت میں بھاگتا ہوا محل میں داخل ہوا۔ کسی یونانی نے اس پر حملہ آور ہو کر اسے زخمی کیا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے باپ پریام کے پاس آیا اور آتے ہی باپ کے قدموں میں گر کر اس نے دم توڑ دیا۔ اس موقع پر ہیلن بھی ایک کونے میں کھڑی ہے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ پھر کچھ مسلح یونانی بھاگتے ہوئے محل کے اس حصے میں داخل ہوئے۔ ہیلن ایک طرف ہٹ گئی۔ حملہ آور آگے بڑھے۔ ٹروائے کے بادشاہ، اس کی بیوی اور اس کی بیٹی کا وہ خاتمہ کر کے وہ چلے گئے۔ محل کو لوٹ کر وہ چلتے بنے۔ عین اسی لمحے انیاس رات کی تاریکی میں اپنا چہرہ چھپائے محل میں داخل ہوا تھا۔ اس نے بادشاہ، ملکہ، بادشاہ کی بیٹی اور چھوٹے بیٹے کی لاشیں دیکھی۔ اس وقت محل کے اندر دھواں ہی دھواں ہو رہا تھا۔ داستان لکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ اس وقت انیاس کی نگاہ قریب کھڑی ہیلن پر پڑی۔ انیاس نے اس موقع پر بھی فیصلہ کیا کہ اس ہیلن کی گردن کاٹ کر رکھ دے، جس کی وجہ سے ٹروائے شہر پر مصیبت اور بربادی کے سائے داخل ہوئے۔ پھر اس نے ایک عورت پر ہاتھ اٹھانا پسند نہ کیا، لہٰذا ہیلن کو اس کے حال پر چھوڑ کے وہ بھاگتا ہوا محل سے نکل گیا، اس لیے کہ شہر کے اندر اب ابتری پوری طرح پھیل گئی تھی۔ چاروں طرف سے آگ کے شعلے اور بربادی دکھائی دے رہی تھی، لہٰذا انیاس اپنے گھر کی طرف بھاگا تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی، بوڑھا باپ اور چھوٹا بیٹا انتہائی پریشان تھے۔ اب یونانیوں کا مقابلہ کرنا بیکار تھا۔ اس موقع پر کچھ مزید مسلح جوان انیاس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ انہیں ساتھ لے کر بیوی، باپ اور بیٹے کے ساتھ انیاس باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔
اس نے سب کو کہہ بھی دیا تھا کہ شہر سے باہر کوہستان ایدا کی طرف جو مندر ہے وہاں سب جمع ہوں گے اور وہیں سے کوئی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جس وقت وہ بھاگتے ہوئے شہر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، انیاس کے باپ کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ ایک جگہ رک کر جب وہ اپنے باپ کو سنبھالنے لگا تو مسلح جوانوں نے اس نے کہا کہ وہ اس کی بیوی اور بیٹے کو لے کر شہر سے باہر مندر کی طرف چلی جائیں۔ انیاس کی بدقسمتی کہ اس کا باپ وہیں پر دم توڑ گیا۔ باپ کو کسی نہ کسی طرح ٹھکانے لگانے کے بعد جب وہ شہر سے باہر نکل کر مندر میں گیا تو وہاں اسے پتہ چلا کہ اس کا بیٹا تو بچ کر مندر تک پہنچ گیا ہے، لیکن راستے میں اس کی بیوی کہیں جدا ہو گئی ہے۔ چنانچہ بیوی کو تلاش کرنے کے لیے مورخین لکھتے ہیں کہ انیاس پھر شہر میں داخل ہوا۔ چاروں طرف تاریکی تھی، دھواں، آگ، خون ہی خون اور جلنے والی انسانی لاشوں کا تعفن پھیلا ہوا تھا۔ انیاس جس گلی بازار سے گزر کر اپنی بیوی کا نام لے کر پکارتا چلا گیا تھا، یہاں تک کہ وہ شاہی محل میں داخل ہوا۔ وہ کیونکہ مسلح تھا، اپنا چہرہ ڈھانپتے ہوئے سر پر خود رکھا ہوا تھا، لہٰذا یونانی یہی سمجھتے رہے کہ وہ انہی کا سپاہی ہے۔ اس طرح بچتا بچاتا وہ شاہی محل میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ محل کے اندر اس وقت یولیسس کے علاوہ کچھ دوسرے سالار بھی کھڑے تھے۔ ایک طرف مینلیوس تھا۔ پھر انیاس کے دیکھتے ہی دیکھتے کچھ آدمی ہیلن کو پکڑ لائے۔ مینلیوس کے پاس آتے ہی ہیلن نے مینلیوس کے قدموں میں گر پڑی اور اپنے رویے کی معافی مانگی۔ مینلیوس نے اسے معاف کر دیا اور دوبارہ اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے اپنے ساتھ رکھنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اس موقع پر جو ہولناک منظر انیاس نے دیکھا وہ یہ تھا کہ اس کی بیوی بھی اپنے باپ کے قریب مردہ حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ یہ صورتحال بڑی پریشان کن تھی۔ انیاس پھر گلی کوچوں میں بھاگتا ہوا بچتا بچاتا شہر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس مندر میں آئے جہاں اس کے بیٹے کے علاوہ اس کے کچھ ساتھی جمع تھے۔ انہیں لے کر وہ کوہستان ایدا کے گھنے جنگل کی طرف ہو لیا، اس لیے کہ اب سورج طلوع ہو رہا تھا۔ جہاں تک پارس کا تعلق ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی طرح گرتا پڑتا شہر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ زخمی حالت میں پہلی بار اس کو اپنی پہلی بیوی یاد آئی جس کا نام اوینان تھا۔ گرتا پڑتا وہ کوہستان ایدا میں اس جگہ پر گیا جہاں کبھی وہ اپنے بچپن اور جوانی میں ریوڑ چلایا کرتا تھا۔ وہاں اس کی ملاقات اپنی پہلی بیوی لوئینان سے ہوئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب دونوں میاں بیوی کی ملاقات ہوئی تو اوینان نے اسے منہ لگانے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ اس کو سارے حالات کی خبریں پہنچ چکی تھیں۔ وہ جان چکی تھی کہ ہیلن کی خاطر اس نے اسے مسترد کر دیا ہے، لہٰذا جب زخمی حالت میں پارس اس کے پاس پہنچا تب انتقام لیتے ہوئے اس نے پارس کو مسترد کر دیا۔ اپنی بیوی کی اس بے رخی اور اس کے جھٹلانے اور منہ نہ لگانے کے باعث پارس مڑا اور اپنی جان بچانے کے لیے کوہستانی سلسلے کے نیچے جو گھنا جنگل تھا جہاں غاریں تھیں ادھر چلا گیا۔ چونکہ اس کی پنڈلی پر آنے والا زخم زہر آلود تیر کا تھا، بڑا مہلک تھا، لہٰذا مورخین لکھتے ہیں کہ وہیں اس نے دم توڑ دیا۔ اگلے روز کچھ چرواہوں نے اس کی لاش کو وہاں پر دیکھا اور پہچان لیا، اس لیے کہ وہ بھی چرواہے تھے جو بچپن اور جوانی میں اس کے ساتھ کوہستان ایدا کے اوپر اپنے ریوڑ کو چرایا کرتے تھے۔ انہوں نے پارس کو پہچان لیا۔ بڑی عزت اور بڑے احترام کے ساتھ انہوں نے اس کی تدفین کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر کچھ چرواہوں سے اوینان کو بھی پارس کے مرنے کی خبر ہو گئی۔ تب اس کے دل میں شوہر کی وہ محبت جو دم توڑ چکی تھی پھر سے زندہ ہوئی، لہٰذا شوہر کے مرنے کی خبر سن کر وہ ایسی پگھلی، ایسی متاثر ہوئی کہ بھاگی بھاگی ادھر گئی جہاں کوہستان ایدا کے چرواہوں نے پارس کی لاش کو رکھا ہوا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بیچاری چرواہے کی بیٹی اوینان نے جب اپنے شوہر پارس کی لاش کو دیکھا تو غم اور دکھ کے باعث وہ بھی وہیں دم توڑ کر ختم ہو گئی۔ جہاں تک ٹروئے شہر کے سپہ سالار انیاس اور اس کے بیٹے اور کچھ ساتھیوں کا تعلق تھا تو وہ کچھ دن کوہستان ایدا کے جنگلوں میں چھپے رہے، پھر ساحلی سمندر پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور پھر ایک کشتی حاصل کر کے بحری سفر پر روانہ ہو گئے۔ کسی نہ کسی طرح یہ لوگ اٹلی پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ اٹلی پہنچ کر انہی لوگوں نے دریائے ٹائمے پر کے کنارے ٹروئے جیسا ہی ایک شہر آباد کیا، اور وہی شہر اب روم شہر کہلاتا ہے۔ جہاں تک ہیلن کا تعلق ہے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ واپس یونان چلی گئی تھی۔ اس سے متعلق مزید لکھا جاتا ہے کہ یہ ایک بار نہیں کئی بار اغوا ہوئی تھی، اور کچھ یونانی اسے بدکردار بھی گردانتے ہیں۔ یونانی یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی ماں کا نام لیدا تھا جو انتہا درجے کی خوبصورت تھی، اور یونانیوں کا بادشاہ زیوس اس پر فدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ دیومالائی داستانیں بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ اپنی نوجوانی ہی میں ایک شخص تھیس کے ساتھ اغوا ہو کر اسپارٹا سے انیکا کی طرف چلی گئی تھی، لیکن اس موقع پر اس کے بھائی اسے واپس لے آئے تھے اور اس کی شادی مینلیوس سے کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد یہ ٹروئے کے شہزادے پارس کے ساتھ بھاگی، لیکن ٹروئے کی تباہی اور بربادی کے بعد اس نے اپنے شوہر مینلیوس سے معافی مانگی اور اس کے ساتھ واپس اسپارٹا چلی گئی۔ جہاں تک ٹروئے کا تعلق ہے، اسے تو یونانیوں نے لوٹ کھسوٹ کر تباہی اور بربادی کا کھیل کر آگ لگاتے ہوئے کھنڈر میں تبدیل کر دیا،
لیکن اس شہر کی تباہی اور بربادی کا باعث بننے والی ہیلن خیریت کے ساتھ یونان پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ یونان جانے کے بعد جلد ہی اس کا شوہر مینلیوس آ گیا اور اس کی آوارگی سے تنگ آ کر اس کے سوتیلے بیٹوں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ لہذا ہیلن اسپارٹا سے جزیرہ روڈس کی طرف چلی گئی جہاں اس کی ایک سہیلی رہتی تھی۔ اس نے کچھ روز ہی وہاں پر قیام کیا تھا کہ اس کی وہ سہیلی اس کے برے چال چلن کو دیکھتے ہوئے اس سے تنگ آ گئی، لہذا ایک روز اسے ایک درخت سے لٹکا کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ یونانی مورخ ہیروڈوٹس بھی ہیلن سے متعلق کچھ روایات بیان کرتا ہے۔ ہیلن سے متعلق مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہیلن کی پرستش حسن و جمال کی دیوتی کی حیثیت سے لیکونیا کے ایک مقام تھرونیپا میں ہونے لگی تھی۔ جزیرہ روڈس جہاں وہ اسپارٹا سے نکل کر اپنی سہیلی کے پاس پہنچی تھی، وہاں اس کی موت کے بعد اس کی پرستش درختوں کی محافظ دیوی کی حیثیت سے ہونے لگی تھی، اور جزیرہ روڈس ہی میں ہیلن کے لیے ایک معبد بھی تعمیر کیا گیا تھا۔ بعد میں کچھ ملاح اسے ملاحوں کی محافظ دیوی کی حیثیت سے ہی ماننے لگے تھے۔ ادب فنون میں ہیلن کو قاتل حسن کی علامت سمجھا جانے لگا تھا۔ ختم شد۔